तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग डिलाइट के इस लाउंज से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन-अक़वामी जितने भी हमारे लोग हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, ज़िंदगी में अपना ताना बाना छोड़कर हमें अपने घर का मेहमान करते हैं और कहते हैं कि जब रहमतें साथ होती हैं तो ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। ज़िंदगी में आपको चाहिए क्या होता है कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका। एक चीज़ होती है ज़िंदगी गुजारने का तरीका और मैं कैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ, ये बहुत डिफरेंस होता है। कि आपने ज़िंदगी हर कोई अपने हिसाब से गुजारता है, लेकिन आपका ओवर कवर ऐसा होना चाहिए कि लोग उस चीज़ से कुछ सीख सकें। हमारे यहाँ पर मेजर एक चीज़ बड़ी देखी जाती है कि अगर मेरा घर है तो मेरी मर्ज़ी है। आपके ऊपर जब ये चीज़ आप एक फ्लिप बोर्ड पर लगा देते हैं, तो लोग या तो आपके घर जाने से कतराते हैं या फिर आपकी मिसाल देते हैं। अच्छा जी, ज़ीशान के घर में गए थे तो ये चीज़ सामने हुई थी। कोई अच्छी बात होती है तो तब भी याद किया जाता है, कोई बुरी बात होती है तब भी याद किया जाता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तब भी आपको याद किया जाता है। तो आपका ओवरऑल जो जर्नी ऑफ अ लाइफ है वो एक एग्जाम्पल होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी भी चीज की बात करता है, कोई शख्स आपको कुछ उठाकर बोलता है, यानी आपके हवाले से कोई बात करता है, तो बेहतरीन ये जिंदगी होती है कि आपसे लोग सीख लेकर आगे चलें। और जिंदगी में अगर कोई चीज आपको आंखों को कैचअप नहीं हो रही है तो ब्लंट आंसर मत दें, बल्कि बेहतर यह होता है कि पहले चीज को जानने की कोशिश करें कि उसका पसे मंजर जो एक अक्स है वो क्या है। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हर आंखों देखी बात सच नहीं होती और हर आधी बात सुनकर सच का फैसला नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपकी और आप एक दो तीन दोस्त हैं, आपका ग्रुप है ट्रायंगल, और दो के दरमियान अगर कोई गलत फहमी है तो बिठा कर एक एक कर बात मत सुने, दोनों को सामने बिठाएं ताकि बात का मौक़िफ़ निकल सके कि बात असल में थी क्या, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पर ख़त्म हुई। और बीच में जो जो गलत है उसको चाहिए कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। कहते हैं कि सॉरी बोलने में एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन अगर आप सॉरी नहीं बोलते तो आधा सेकंड लगता है रिश्तों में कड़वाहट आने में और दूरियां लाने में। तो जिंदगी में रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन रिश्तों को जब आप अपनी गिर्द समेट लेते हैं तो उनको सींच कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। और बेहतरीन शख्स वही है जो कि जिंदगी में चीज़ों को सींचता है। और कहते हैं कि एक बहुत अच्छी मिसाल मैंने पढ़ी थी कि जिंदगी में कभी डोर के साथ ऐसी गिरा मत लगाओ जिसको दांत से खोलना पड़े। यानी काफ़ी दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द इतना ज़्यादा एक बाउंड्री क्रॉस लगा देते हैं कि लोग जब क्रॉस कर कर आते हैं तो या तो उसमें खिला हो जाता है या फिर आपकी वो साख नहीं रहती है। तो ज़िंदगी में हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, ज़िंदगी आसान रहेगी। और कहते हैं कि अच्छी सी बात से जब हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम मेहमानों की तरफ जाएंगे कि ज़िंदगी में इखलाक बहुत मैटर करता है। और इखलाक वो दुकान है कि आपकी अगर ज़ुबान की बात की जाए तो ज़ुबान बहुत नरम चीज़ है, लेकिन उसको 32 दांतों के पीछे कैद करके रखा हुआ है। क्योंकि जब ये चलना शुरू करती है तो फिर समझ नहीं आता कि अच्छी समत में जा रही है, बुरी समत में जा रही है। लेकिन अगर आपको गिरफ्त है अपनी ज़ुबान पर, अपने गुस्से पर, तो ज़िंदगी में आपका नाम सर फहरिस्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। तो जब हज़रत अली का भी कॉल है कि जब ताला खुलता है तो फिर पता चलता है कि दुकान हीरो की है या कोयलों की। तो आपके ऊपर मुनस्सिर है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी आपको बुलाने से इज्तनाब करते हैं कि आप बोलते तो शायद अपनी तौर पर सच हैं, लेकिन आप इतना फजूल बोलते हैं कि लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो कम गो होते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो पूरी महफिल चुप हो जाती है। तो आपको उसमें से बनना है। और ज़िंदगी में हमेशा अगर आपको कुछ भी स्टेबलाइज करना है, यानी ज़िंदगी को स्टेबल करना है, तो कनेक्शन रब से जोड़िए, 5 टाइम सजदा अदा कीजिए, ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाएगी। इसी के साथ अपने गेस्ट को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद लुकमान कादरी साहब जो कि TLP के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसी के साथ मेजर हारून रशीद साहब जो कि PTI से बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वैसे वाकई में आपकी पर्सनालिटी बड़ी एनर्जेटिक है। मतलब आपको ऑफ द ईयर भी सुन के ना मैंने काफी चीजें करनी थी कि आपको। अच्छा, एक चीज होती है, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि लुकमान भाई है ना, इनसे मैं पूछ लूंगा आराम से, इनसे पूछते हुए थोड़े से सवाल बनाने पड़ेंगे। तो माइंड में जब ये आंसर करोगे तो मैं जनरेशन करूंगा कि अपने जो मेजर साहब है ना, इनको कैसे गिरफ्त में लाया जाए, क्योंकि मेजर गिरफ्त में नहीं आते। ये बात बढ़िया है। तो ये चीज होती है कि अच्छा, मेजर का एक ऑरा जो है ना, वो भी कैसा होता है कि यार ये डिपेंडेंट बात नहीं करेगा, ये बस आउटस्टैंडिंग बात करेगा। तो ये आपकी शायद एक्चुअली ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग इस तरह की जाती है कि वी आर मच मोर कॉन्फिडेंट देन अदर्स। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में
اصل میں رولنگ کلاس کے اندر ہے نا ہمیشہ, سوری ٹو سے, لیکن یہ ہماری ٹریجڈی سمجھے جو بھی ہے, رول ہم نے نہیں, مطلب آرمی نے ہی کیا ہے پاکستان کو. تو پھر ایک آتا ہے نا وڈیرا شاہی ٹائپ کا, وہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں پر ہوتا ہے ہم کوشش کرتے کہ ہماری بات مانی جائے, ہماری تو, اور پھر ہم ہے نا ٹروپس کو بھی کنٹرول کرتے نا, تو وی آر بٹ لاؤڈ. آپ کی پارٹی کے رہنما نے آرمی کو بڑا کچھ بولا تھا, اس میں بات کروں گا, لیکن ایک بات ہے کہ آپ کا جو ہے ٹی پی ایل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جب ذہن میں لقمان میں بات آتی ہے نا ٹی پی ایل کی, تو ایک چیز آتی ہے ذہن میں کہ یار یہ تو فورسنگ کی بات آ جائے گی, کیونکہ ٹورڈز ٹو آپ کا جتنا بھی کانسیپٹ ہے وہ اسلام کے گرد گھومتا ہے کہ نماز کو عام کرو, حجاب کو عام کرو, برقعے کو عام کرو, فضول باتوں سے اجتناب کرو. ایک گروہ میں فیمیل اور میل اگر جینڈرز ہیں تو علیحدہ علیحدہ ان کی کمپیننٹس ہونے چاہیے, ایک ساتھ گروم اثر ایک گھول میں دونوں نہ گھومیں. تو اس کو آپ کیسے بریف کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک شرعی معاملہ ہے نا, ایک شریعت کے حساب سے ایک حکم بھی ہے کہ میل اور فیمیل کے لیے جو پردہ ہے شرعی, اس کو تو ہمیں کرنا ہی ہے. اب آپ کچھ دن پہلے جو ایک ایشو ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا لاہور کے اندر جو ایک ڈریس کے اوپر جو ہوا تھا, وہ تو ان پڑھ لوگ تھے نا, ہر چیز عربی میں قرآن پاک سے تھوڑی آئی ہے, اب آپ کو نا تھوڑے سے سینس بھی ہونا چاہیے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا کچھ اور تھا, عربی میں کچھ حلوہ وغیرہ ٹائپ کا کچھ ایسا لکھا ہوا تھا, مگر لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک ٹائپ کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, تو اس پہ احتجاج شروع کر دیا تھا. تو وہاں پھر ہمارے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے علماء کرام بھی وہاں پہنچے, پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس میٹر کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کیا, اور ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی یا. لیکن ایک تصحیح کروں گا کہ اصل معاملہ وہ اس خاتون نے جو کہ فورس سے تھی انہوں نے ختم کیا تھا, تحریک لبیک بھی بہت دیر میں آئی تھی, اگر وہ آنے تک ویٹ کرتے تو وہ پھر پرابلم ہو جاتی کہ ان کا پھر جنازہ اٹھا ہوتا. جو تھی خاتون جو اے ایس پی, انہوں نے ہی علماء کرام کو بلوایا تھا, لیکن وہ لے کر وہ پہلے نکل گئی تھی. وہ خاتون جو ہے, وہ اگر آپ کے پاس فوٹیجز موجود ہوں تو آپ دکھا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خاتون ان کو بریولی لے کر جا رہی ہے, جن کو آرمی چیف نے بھی سیلیوٹ کیا ہے, اور پھر ان کو سعودیہ کی طرف سے ٹور پر بلایا گیا ہے پوری فیملی کو کہ آپ جو ہیں وہ بہادر خاتون ہیں. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اچھا ایک چیز, علماء اکرام سے پہلے بھی آپ کے ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کو اتنا تو ایجوکیٹ کیا گیا ہوگا نا کہ وہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ بھائی یہ لکھا ہوا کیا ہے. دیکھیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جتنے بھی اگر کوئی مذہبی لوگ کھڑے تھے تو اس میں ہر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا. اگر داڑھی رکھنے والا, ٹوپی پہننے والا حافظ قرآن نہیں ہے, اور وہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو اس چیز سے نہیں جوڑ سکتے کہ وہ دیکھ کے بتا دے کیا ہے. جب تک علماء کرام نہیں آئیں گے, حافظ قرآن نہیں آئیں گے, انہوں نے آنے کے بعد اس چیز کو دیکھا, پڑھا, اور کہا کہ اس کا تو کوئی مطلب ہی کچھ اور ہے, تو اس کے بعد یہ میٹر ختم ہوا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا یہاں پہ ایک رول نہیں ہے, اس چیز کو اگر ہم لے کے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے کو تو یہ چیز لگ رہی ہے نا کہ کلام پاک کی, اگر ہم اس چیز کو عام کر دیتے ہیں, کل صبح کوئی آیت والا ڈریس پہن کے بھی گھوم رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے پکڑیں گے؟ آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا سعودی یا مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کے اندر ایک ڈریس ایک لیڈیز نے پہنا ہوا, اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہوئیں, مگر وہ آؤٹ آف کنٹری تھا, تو ہم اس کے اوپر صرف احتجاج کر سکتے تھے, اس کو روک نہیں سکتے. یہی کرچل اگر ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں, تو اس کے بعد جب یہ چیز یہاں ہوگی تو یہاں تو آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ 70-80% دینی لوگ ہیں, اسلامی کنٹری ہے, تو اس چیز کو یہاں ایوائڈ کرنا چاہیے, اس چیز کو روکنا چاہیے, نہ کہ اس چیز کو آپ کو بڑھانا چاہیے. اب اس چیز کے لیے آپ جو ہے وہ 6 مارچ کو جو ہے وہ جو وومین آپ احتجاج نکال رہے ہیں, یہ نکال رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو آپ یعنی کہ ہوا دے رہے, بڑھا رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح تھی, اس طرح کا ڈریس پہننا صحیح تھا. وہاں اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو تو ہم بھی جو ہے اس کو غلط مانتے ہیں, مگر آپ اگر اس چیز کو اگر آپ اچھا کہیں گے کہ یہ ڈریس پہن کے وہاں سے لیڈیز نکلی, اور وہ جو لیڈی تھی انہوں نے جس طرح کا ڈریس پہنا تھا وہ اگر ڈریس صحیح تھا, تو یہ تو بالکل آپ. اچھا لقمان میں اس بات میں 2 چیزیں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک میں ان کی سائڈ سے بولوں گا کیونکہ میجر ہے, تو میجر والی بات کروں گا, پارٹی والی بات نہیں کروں گا, میجر والی بات کروں گا. لیکن ایک بات میں لقمان بھائی دیکھیں, آپ کو اگر اویئرنیس نہیں ہے نا, تو آپ والی بات بھی صحیح کہ بھائی مت پہن کرو, ٹھیک ہے, ایک چیز غلط ہے, لیکن اگر کوئی پہنا ہوا پکڑا جاتا ہے تو سریعام گولی مارو, اس کو پتا چلے. کیونکہ ہمارے یہاں پر ریپ کیسز کیوں ہوتے ہیں, بچوں سے ریپ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اگر آپ نیبرہڈ کنٹری میں بھی جاؤ تو وہاں پر بھی اس کو لمبا لٹکا کر لوور باڈی پر مسالہ لگا کر کتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جب ایک عبرت ناک سلوک جب کسی کے ساتھ ہوگا نا, تو پھر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے,
وہ ڈکیت پکڑا جائے گا, پھر اس کو ایک جیل کسٹڈی ہوگی, جیسی ہوگی, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ہے وہ کیس چلے گا, وہ ضمانت میں باہر آ جائے گا. تو وہ ایک ڈریس والی بات ہے کہ حلوہ لگتا ہے سب کو کہ یار کرنا کس نے کیا ہے. آپ عبرت کا, چائنا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنے پاورفل کیسے ہو, تو ان کا بڑا اچھا بیان تھا کہ ہم نے چن چن کر کرپٹ لوگوں کو نکالا اپنی سیاست میں سے اور ان کو پھانسی دے دی. اور آج دیکھیں کہ آپ پہلے جب ہم بھی چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ جاپانی مشین ہونی چاہیے, اب سارے کہتے ہیں چائنا لیکن اچھی چیز دے رہا ہے. تو یہ چیز آپ خود منواتے ہیں نا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جو ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جیسے آپ نے بتایا کہ چائنا کی جو ہے اب ہر چیز آ رہی ہے, تو ہماری گورنمنٹ بھی اس وقت میڈ ان چائنا ہی چل رہی ہے, میڈ ان جاپان نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیا ہوا, ٹائم دیتے ہیں نا بیچارے, کہتے ہیں چلو جاپان کی چیز تھوڑی زیادہ لمبی چلتی ہے, ہم چلے چائنا ہے تھوڑا چل کے چلے جائیں گے, خیر آپ بھی آ جائیں گے. سیاسی تنظیموں نے جو ہے وہ محنت کی. میرا بھی حلقہ تھا, میں NA 236 سے جو ہے وہاں امیدوار تھا, ٹھیک, جہاں پہ PTI کے عالمگیر صاحب کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم نے جو ہے بہت محنت کی, یعنی کہ پورے ایریے کے اندر ہمارے جو ہے وہ کیمپ لگے ہوئے تھے, لوگوں سے ملنا, ہمارے ووٹ, کیونکہ وہاں تقریباً گلستان جوہر کے ایریے میں 50 سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ اپنے جماعت اہل سنت کی ہے نا, تو بہت بڑا حلقہ ہے NA 236. تو ہم نے جو ہے وہ ساری وہاں پہ جو ہے کیمپین چلائی, محنت کی, اور جب اینڈ آف دی ڈے ہمیں رزلٹ ملنا تھا تو ہمارے فارم 45 ہی روک لیے گئے, اور صبح ہمیں پتہ چلا کہ فارم 47 کے حساب سے جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو پارٹی جیت گئی. ہاں یہ تو ویسے ایک چیز میں کہوں گا, ہر چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو ہے ہمارے یہاں ہر چیز کا, کسی چیز کا ایک کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی چیز سسٹم سے چل ہی نہیں رہی. اصل میں پتہ ہے کیا لقمان بھی پرابلم ہے, پھر میں ہارون بھائی کی طرف آتا ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ نا تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے, یا تو وہ ہلکا ہوتا ہے یا پھر وہاں پہ ہلہ ہوتا ہے, دونوں کے بیچ کا کوئی پیرلل کام نہیں ہوتا. جی PTI کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے ان سے کوشچن جو پوچھا تھا نا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے یہاں جہالت ہے. بالکل, اٹس ناٹ, حافظ قرآن بھی ہے نا, وہ صرف پڑھتا ہے, پڑھتا ہے, مطلب نہیں پتا, تفسیر نہیں پتا ہوتی اس کو. بالکل, کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں تفسیر پڑھا ہے اور عربی بھی آتی ہے مجھے, ٹھیک ہے. یہ جو تھا نا بیسیکلی ایک یہ سعودی عرب میں نا اس کا فیشن کا ایک ہے نا, انہوں نے 2022 میں یہ قمیص نکلا تھا, سیل پہ تھا, اور اس کے بعد یہ جب اس کا فیشن آؤٹ ہو گیا تو وہاں پر باجی نے سستے میں لے کے پہن لیا ہوگا, لے کر پہن لیا, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب جو تھا نا, اس کا مطلب ہے حلوہ, حلوہ کا مطلب ہے بیوٹیفل, خوبصورت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسری بات آپ کو اس کے اندر میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر نا, جیسے یہاں پر بھی لوگ ہیں نا, جہاں دیوار دیتے ہیں نا, خالی ویکینٹ دیوار دیتے پیشاب کر دیتے تھے, تو بنگلہ دیش میں نا لوگوں نے, میونسپلٹی نے بڑی کوشش کی کہ جی ہے نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, تو لوگ ادھر ہی پیشاب کرتے تھے. تو پھر انہوں کو ایک ترکیب سوچی, انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے. تو وہ اس کی ویڈیو میرے پاس ہے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. تو جو بھی جاتا تھا وہ عربی میں لکھا ہوا دیکھا پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیا دیوار پہ. تو یہ میرے کو ایڈ کرنا تھا. ریزن بینگ یہ ساری چیزیں آپ کو بات کرنے کا مطلب ہے کہ ایکسیس ٹو دی نالج نہیں ہے پبلک کے پاس, پبلک جاہل ہے, ٹھیک ہے نا. جہالت ہے نا, وہ نہ اصل میں علم ہے نا, دین کے علم کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے نا کہ آپ کو علم سیکھنے کے لیے چائنا جانا پڑے, دس از ناٹ دا حدیث, ٹھیک ہے. یہ اس کا کوئی ضعیف حدیث ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. علم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاصل کرنے کو بولا ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کو بولا ہے, ٹھیک ہے نا. میں علم کا سمندر ہوں, عالیز کا دروازہ ہے, وہ علم سیکھو آپ, نہ کہ جہالت والا سیکھو. ابھی آپ آ جاتے ہیں PTI والے پہ, اور آپ کا جو کوشچن ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات بولوں گا, دیکھیں جہالت کیسے ختم ہوتی ہے نا, جب آپ کی جو, کیونکہ ہمارے یہاں پر جمہوری نظام ہے, ہم شاہی نظام پر نہیں جاتے نا. ہمارے یہاں پر جب PTI آئی, اس نے کہا کہ پچھلی حکومتیں کچھ چھوڑ کے نہیں گئی, ہم کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ راشن کارڈ اور دوسرے کارڈ تو ہم بعد میں لائیں گے نا. اب یہ حکومت آئی ہے جو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ میں تو کھلے بات کر رہا ہوں کہ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. پرابلم یہاں پر سولوشن نہیں ملتا ہمیں, ہماری جو عوام ہے نا, وہ جہالت تو تب کی بات ہے نا, کہتے ہیں آپ کو کسی, اگر آپ کے ہاتھ میں کٹ پڑ گیا, آپ کو سولوشن ملے گا تو وہ ریکور ہوگا نا. اب پرابلم یہ ہے ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے یہاں پہ موجود. دیشان آئی ہیو تھوڑا سا میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتایا کہ جی میں چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, فائنانس کا بھی ہے نا, اس کا بھی, اکنامکس کا بھی. چھوٹے سے بری بات ہے, اپنی بات میں خود ہی مقصر مانگ لگا رہے ہیں. سنیں میں آپ کو بتا دوں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی تو بات ہے نا,
جہالت کا میں آپ کو ایگزامپل بھی دے دوں کہ آج ہماری ہے نا کیلربری کوئنس صاحبہ جو سو کول جو ہماری چیف منسٹر بن گئی ہیں پنجاب کی, وہ ایک اسکول میں گئی عمران خان کی چیٹنگ پر, کیونکہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اسکول کا دورہ کیا تھا اور بیٹھے تھے. اسی طرح کی ایک اسکول میں گئی, وہاں پر ہے نا وہ اسٹوڈنٹ, وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو اس کو بھی شیئر کر دوں گا. وہ گئی اور اس نے کہا یہ کیا آپ پڑھ رہے, تو اس نے کہا کمنٹس گرامر کی ہے نا وہ ہم اسٹڈی کر رہے تھے. بولا اچھا جغرافی پڑھ رہے ہو. یہ ویڈیو ہے اور بڑی وائرل ہو رہی ہے, یہ آج کی ویڈیو ہے, آج صبح کی, اور یہ پورے سوشل میڈیا پہ بھی. تو جاہل تو وہ ہے جس نے نا ڈگریاں لے لی. یہاں پر کیا ڈگریاں بڑھتی ہے, بکتی ہے, لے لیتے ہیں. ڈگری ہونی چاہیے, اصل اور نقل میں کیا رکھا ہے, یہ تو بڑی اچھی کہاوت تھی ہماری. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اگر سبھی مطلب اس طرح کی ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا, وہ اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کراچی کی, ہم کیونکہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں, یہ بھی یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ٹی ایل پی ہو, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب ہوں, یا مولانا طارق جمعہ کی تبلیغی جماعت ہو, عالمگیر والوں ہو, کچھ بھی ہو, میں اس سے کنسرن نہیں کروں. جو بھی کر رہا ہے دین کا بہت کام کر رہا ہے. میں اپنی کمیونٹی کا بتاتا ہوں, میں دوراجی سے ہوں, اور وہاں پر ہے نا کیا کہ 1992 کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر پردے کا سسٹم اتنا, ہم میمنوں میں بہت زیادہ پردہ ہوتا ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں. لیکن ظاہر ہے کہ ماڈرنائزیشن ہوئی 1956 سے, یہ وہ سارا پینٹ شرٹ جینس چلی, تو پھر ماڈرنائزیشن بھی آ گئی. لیکن 92 میں مولانا الیاس قادری کی بھی تحریک چلی, اور پھر یہ تبلیغی جماعت کی بھی تحریکیں چلی. کچھ لوگ ادھر گئے, کچھ لوگ ادھر گئے, جو بھی گئے وہ ان کا اپنا فعل ہے, لیکن انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے نا. ہمارا دینی مسائل کے اوپر تو اختلاف ہے, ذاتی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو بیسک چیز ہے ان کے اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ قرآن کے اوپر نہ حدیث کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا کدھر ہے, مستحب کے اوپر ہے کہ جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, صلاۃ والسلام پڑھنا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے, وہ سارے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی محنت سے, چاہے کہ وہ مولانا الیاس قادری والے ہو, یا تبلیغی جماعت والے ہو, یا MWM والے اپنے اس مسلک کے اندر ہو, انہوں نے کیا کہ دین کو زندہ رکھا, پردے کو لے کر آئے, جہالت کو دور کیا, دین کے علم دیا. چاہے وہ MWM والے ہو, چاہے وہ TLP والے ہو, چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہو. پی ٹی آئی نے کیا کیا, ڈانس بڑا کیا پی ٹی آئی نہیں نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پی ٹی آئی 2018 تک کچھ اور تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ گئی, اس کے بعد یہ ڈانس وانس کا سسٹم, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اللہ پاک نے, ہم لوگ ہے نا خطا, ہم لوگ کوئی نعوذ باللہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نا بالکل غلطیوں سے پاک آدمی نہیں ہے. ایک آسان الفاظ ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ میں, آپ اور ہم سب ہے نا, ہم ایک ذات کے نا غلام ہیں. ہمارا خالق مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چاہے نا آپ کی ایک ذرے سے آپ کی نا نیکی اس کو پسند آ جائے گی, وہ آپ کو معاف کر دے گا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اور وہ چاہے آپ اتنی ساری نیکیاں لے کر جائے, لیکن وہ دکھاوے کی اور وہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. قیامت کے روز ایک عالم پیش ہوگا, وہ بولے گا میرا علم حاصل, اللہ نے کہا میرے لیے کیا کیا, تو نے بولا میں نے علم حاصل کیا, دنیا میں علم فیلیبل ہے. نہ, تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم بولے, تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تیری ہے نا وہ تقلید کر, تجھے وہ بولے, تیری عزت کرے, اس لیے اس کو دوزخ میں بھیجو. ایک آئے گا جو شہید ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا کہ جی میں نے تو ہے نا تیرے لیے جہاد کیا اور ہے نا میں نے قربانی دی. بولا نہیں, اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر گئے, اس کو بھی دوزخ. ایک سخی آئے گا جس نے بہت پیسے اڑائے ہوں گے, بولا نہیں تو نے یہ سب دکھاوے کے لیے کیا. اس کے برعکس ایک ایسا شخص بھی آئے گا جس کے اس کھاتے میں صرف ایک نیکی ہوگی, صرف ایک نیکی. اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہوگی. تو جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی نا, وہ پورے مجمع میں گھومے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دے, میں جنت میں چلے جاؤں. کوئی نہیں ملے گا, یہ بندہ ملے گا جس کو ایک نیکی. تو جب اس کو ایک نیکی بولا جی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, لے لے, میرے نیکی کی کوئی کام نہیں ہے, اللہ پاک دونوں کو جنت میں داخل کر دیں, حسن سلوک کی وجہ سے دونوں کو اللہ پاک دینا. ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا, وہ جا رہا ہوگا دوزخ کی طرف, وہ مڑ مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا. اللہ پاک بغیر باوجود جاننے کے اس کو بلائیں گے کہ تم مجھے بڑ بڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے. بولا کہ میں اللہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تیری طرف کہ کس وقت تیری رحمت ہے نا تیرے جلال کے اوپر غالب آ جائے اور تو مجھے معاف کر دے. اللہ پاک اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ, ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ
ہم اس خالق و مالک کے سارے بندے، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم خطا کر سکتے ہیں. خطا کو خطا نہ ماننا وہ گناہ ہے. اگر کوئی زانی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی نہیں ہوتے کہ اس کے آپ کمنٹس کرو. آپ اس کی پریزنٹ دیکھو، اس کا پاسٹ نہیں دیکھو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کا پاسٹ دیکھتے ہیں. غیبت جس کے اوپر کوئی اگر وہ، جیسے مثال کے طور پہ ذیشان بھائی، لوگ آپ کسی کو بھی کافر بول دیتے، کسی کو بھی یہودی بول دیتے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے اللہ پاک 2 گناہ معاف نہیں کرتا ہے. ایک شرک معاف نہیں کرتا ہے، ایک بہتان معاف نہیں کرتا ہے. بہتان کیا ہے کہ ذیشان بھائی سگریٹ پیتے نہیں ہے اور میں بول دوں کہ ذیشان سگریٹ پیتا ہے. دس از بہتان. غیبت یہ ہے کہ ذیشان سگریٹ پیتا ہے اور میں بولوں کہ ذیشان سگریٹ پیتا ہے، یعنی برائی والی بات. کہتے ہیں نا کہ برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی، اچھے لوگوں کے چپ ہونے سے پھیلتی ہے. اسی بارے میں آؤں گا، لیکن ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ بہتان پہ اگر بات کریں تو پی ٹی آئی والے صاحب نے بھی بڑے سارے بہتان لگائے، میں آپ کو یاد کراؤں گا. ہاں جی، تو مجھے یہ بتا، لیکن ایک چیز میں جاتے جاتے کہوں گا، پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لقمان بھائی، کہ واقعی میں آپ کو سر فہرست ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. آپ جیسے بندے بڑے مسنگ ہیں آپ کی پارٹی میں بھی، میں بات کروں گا اس بارے میں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ لقمان بھائی، جب الیکشنز ہو رہے تھے اور ایک چیز اسٹیبلٹی، کیونکہ جیسے ہمارے میجر صاحب نے بھی کہا کہ یہ کچھ پارٹیز تھیں، کہ آف ایئر بھی کافی باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ ایک اوور کم آنا تھا کہ کتاب کو یا جماعت کو ووٹ ملے گا یا کتاب کو ٹی ایل پی کو ووٹ ملے گا. برعکس ہوئی چیزیں. آپ نے بھی کہا کہ فارم کے مطابق کوئی اور جیت گیا. ریئیکشنز کیا تھے؟ پہلے تو میجر صاحب نے جو کہا نا، تو اس میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نقطۂ نواز ہے، یعنی کہ ایک نیکی پہ پکڑ فرما لے گا. میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ نیکی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم ایک اچھے عمل پر ہمیں بخشے گا. نیکی تو وہ بتائے گا کہ نیکی ہے یا نہیں ہے. یہ انسان اچھے عمل و بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت. اگر نیت ٹھیک ہوگی تو نیکی کاؤنٹ ہوگی. نیکی تو ہم اللہ تعالیٰ اس نیکی پہ بھی بخش دے گا، اچھے عمل پہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کردار کشی بہت ہو جاتی ہے. جب ہم سامنے والے کا مقابلہ نہیں کرتے نا، تو اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اس کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو سائڈ میں رکھ لیتے ہیں اور عیبوں کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عیبوں کو نہیں گنوانا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ مختلف برعکس آیا تھا. بالکل ایسا نہیں تھا. الیکشن کا رزلٹ تو اچھا ہی آیا. دیکھیں، جس لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، چاہے وہ جماعت اسلامی کو دیا یا پی ٹی آئی کو دیا یا تحریک لبیک پاکستان کو دیا، انہوں نے پاکستان کے مفاد کے لیے دیا ووٹ. وہ اپنے گھروں سے نکلے، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کسی کو بھی ووٹ دے رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو خوشحالی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور دین اسلام کے لیے دے رہے ہیں. مگر ہوا یہ کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ ضائع کر دیے گئے. دیکھیں، میں نے اپنے حلقے میں کم از کم 60,000 پلس ووٹ لیے ہیں، مگر بدقسمتی سے مجھے جو ووٹ جو دیے گئے وہ 2100 سم تھنگ دیے گئے. اچھا، اسی طرح پی ٹی آئی نے اچھے ووٹ لیے، ان کو 1100 ووٹ کر دیے گئے ہیں عالمگیر صاحب کو. تو ہمارے تو ایک تو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ تھے. تو اب دیکھیں، 1 لاکھ والے کو 1100 کر دیے، 60,000 والے کو آپ نے 2100 کر دیے. جماعت اسلامی کا انہوں نے کچھ فیور کر دیے، نرم گوشہ رکھتے ہوئے 20,000 ووٹ دے دیے. بات یہ ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں سے ون ہوا ہے، جو پہلے نمبر پہ آیا ہے، دوسرے نمبر پہ آیا، آپ نے تو ان کو سب کو ختم کر دیا. دوسرا، جو وہ ووٹر وہاں سے نکلا، آپ نے ان کی بھی دل آزاری کر دی، ان کی بھی ہمت کو توڑ دیا کہ وہ ایک صبح نکلا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی جو ہے ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. آپ نے جو رزلٹ دیا اس میں یہ دے دیا کہ آپ کو جو ہے ووٹ 2100 ملے، آپ کو ووٹ 1100 ملے. I will add one thing. آپ نے ایک جملہ مجھے اس میں پسند نہیں آیا کہ آپ نے ووٹرز کو ہے نا مایوس کر دیا. ووٹر ہے نا اب اور نکلے گا. دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ ایک ببل ہے جو بن رہا ہے. جس دن یہ پھٹے گا نا، اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا. ابھی تک صاحب اقتدار لوگ یہ بات کو سمجھ نہیں رہے. آپ نے دیکھا ٹوٹل 17 سیٹ ملے. دیکھیں، میں نا پرفارمنس کی بات کرتا ہوں. جدوجہد ہوتی ہے نا، وہ کنٹینیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی بھی چیز کے آپ دیکھیں، جماعت اسلامی کو یہاں پر ہے نا، ایک ٹائم تھا کہ یہاں پر جماعت اسلامی رول کرتی تھی، پھر جماعت اسلامی زیرو ہو گئی، پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے، انہوں نے محنت کی، کچھ ووٹ لیے نا. دس از دا کریڈٹ. آپ لوگ نے اسٹارٹ کیا، آپ کو 2018 میں ووٹ 4,000 5,000 ہزار، آپ اوپر آئے نا 40,000 50,000. 2 آپ جیتے نہیں، لیکن آپ نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے.
تو that should be that what it shows کہ پبلک کو سمجھ بھی ہے, دیکھ رہے جو ان کو اچھا لگتا ہے. اب یہ نا پی ٹی آئی کے لیے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو یہ سونامی تھا. That was we were not expecting this thing. میں اپنی ایز اے نیوٹرل انالسٹ میں بات کرتا ہوں, کیونکہ میں فوجی ہوں تو میرے سارے فوج کے اندر ہے, جنرلس بھی ہیں, یہ بھی ہے, دوستیاں بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, اور یونٹ آفیسرس بھی ہیں. تو میری ان سے ڈسکشن ہو, ظاہر ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ انالسٹ بھی ہوں, تو جو سرویز جو یہ اور جو ہم نے اپنے سرویز کیے تھے اس کے حساب سے جو ووٹ میں سوچ رہا تھا نا, اس سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گیا, اس سے زیادہ ووٹ پڑ گیا. اور اس سے زیادہ جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹی ایل پی یہاں پر 4-5 سیٹیں جیت جائے گی, جیسے میں سمجھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو 2-3 سیٹیں مل جائیں گی, لیکن دیکھیں ہم نے 17 سیٹیں اٹھائی ہیں یہاں پر آپ سے, اور سب کے آپ کے پاس فارم 45 ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے, لیکن ہمارے پاس ہر سیٹ کا ہم نے انشور کیا تھا, کیونکہ میں بھی حلیم عادل شیخ کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا, تو میں نے انشور کیا تھا کہ ہر جگہ سے میرا پولنگ ایجنٹ مجھے فارم 45 لا کے دے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ریگنگ کریں گے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فارم 45 کو بھی چینج کر دیں گے. اچھا ایک چیز یہاں پہ اب تھوڑا سا مارننگ شو کی طرف, بیک ٹو مارننگ شو آتے ہیں, پھر ہم سیاست کی طرف جائیں گے, کیونکہ پراپرلی سیاست کا شو ہو جائے گا تو پھر مارننگ شو نہیں ملے گا. چلیں لقمان بھائی اب آتے ہیں بیک ٹو دا لائف, ٹھیک ہے, سیاست ایک سائڈ پر ہی, میں پھر ان سے بھی پوچھوں گا, کیونکہ یہ لوگ جو بڑے نا ٹرین ہو کر چلتے تھے, اور ٹریننگ میں کھانا سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. میرے صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ گھریلو ایک شخصیت رہن دینا, سیاست گئی سائڈ پہ, آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں آپ کے مزاج کیسا ہے لقمان بھائی کا, ہیلپ فل ہیں یا گھر والوں کی مدد کرتے ہیں, یا وہ بندہ ہے کہ جس کو فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ چل آؤٹ کرنا بھی پسند ہے؟ جی بالکل دوستانہ ماحول ہے, دوستانہ ماحول ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بالکل دوستانہ ماحول ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اور جیسے ویکینڈ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ٹائم دینا, ان کے ساتھ باہر جانا. دیکھیے یہ تو ایک ضروری ہے نا, اگر ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا. تو مجھے بتائیں کہ کبھی فیملی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے جی, تو کبھی بیگم نے کہا ہو کہ لقمان, یا جو بھی آپ کو پیار سے بولتے ہیں, مونیر تو نہیں بولیں گے وہ, کہ یا علی کے ابو آپ جا کے ذرا میں نے ہنڈیا بھوننے کے لیے رکھی ہے, اس میں چمچ مار دے, کبھی ایسا کیا آپ نے؟ نہیں مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی انہوں نے بولا یا آپ نے تھکی ہوئی پیار سے جا کے کوئی مدد کر دی ہو؟ ہاں ہیلپ تو کر دیتے, وہ کھانے والی ہیلپ نہیں, پکانے والی ہیلپ, کھانے والی تو سبھی کر دیتے ہیں, کھانے والی نہیں ہے, پکانے والی ہیلپ. پکی بات ہے. ہاں یہ دیکھیے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, مجھے سچی سچی بتانے کے لقمان نہیں کرتے ہیں. جی میجر صاحب, کیونکہ میجر کا ایک جو روب اور دبدبا ہوتا ہے, ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی رکھو خود ہی بھن جاتی ہے, کہ میجر صاحب آ گئے میں بھن کے تیار ہو جاتی ہوں. تو یہ بتائیں کہ آپ گھر میں آپ کا آرا کیسا؟ ایکچولی فوج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئسولیشن میں بہت رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ریموٹ جگہ پہ رہنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ہے نا ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے نا, تو فوج کیا کرتی ہے, صبح آپ کو پی ٹی کروا دیتی ہے, شام کو ہم گیمز کرتے ہیں, لیکن ایٹ پلیسز ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پر ہے نا, جیسے میں ایک ورڈ میں تھا, ورڈ ہے نا وہاں پر بجلی ہی نہیں تھی, دیر واز نو الیکٹریسٹی. تو صرف شام کو 7 بجے, ہمارے 6 بجے ہم جنریٹر, ہم کو ڈیزل بھی نہیں ملتا تھا, تو شام کو 6 بجے ہم ہے نا 7 بجے جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو ہم 1 گھنٹے کے لیے جنریٹر آن کرتے تھے, اسی میں کھانا پکانا, اور اسی میں مطلب کھانا وانا تو تیار ہو جاتا تھا. تو ہم ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے, ہم ایکٹیویٹیز یہ کرتے تھے کہ ہمارے میس ہوتے ہیں, صحیح, تو پھر ہے نا ان میسز میں ہے نا میں شیف کے ساتھ کوکنگ سیکھتا رہا. پکی بات ہے, پھر یہ I'm a good chef نا, ماشاءاللہ, کیا اچھا بناتے ہیں. بیویز کو میں نے سب کچھ بنا, بیویز مطلب کافی ساری نہیں, بیوی کو نہیں ہے, بیوی کو میری وائف جب سے میری شادی ہوئی تھی, ہم میمنوں میں جلدی شادی ہو جاتی ہے, تو جب شادی ہوئی تو شی واز ناٹ, اس کو کوکنگ نہیں آتی تھی. آپ کو آتی تھی؟ مجھے آتی تھی, تو میں نے ان کو کوکنگ سکھائی. تو مطلب پہلا جو درس دیا تھا آپ نے کہ کیا پکانا ہے بیگم, تو کیا سکھایا تھا؟ صحیح بات ہے, اس بھابھی دیکھ رہے ہیں, یہ بتائے گا یہ صحیح بول رہے ہیں. زمانے میں اف آئی ریمبر, تو میں نے ان کو جو ہے نا ایک عجیب, وہ ہے نا ایک آپ نا برگر بناتے ہیں نا, دیٹ از آپ ایک کیا کہتے ہیں اس کے اندر شامی کباب وغیرہ ہوتے ہیں, تو میں نے ان کو ہے نا وہ ایک نان آتے ہیں, بڑا ڈبل روٹی والا نان آتا ہے, تو اس کے سب سے پہلے میں نے اس کے نا وہ نان میں نا ایک دال کے سمپل سی چیز سکھائی تھی کہ جی اگر آپ اس میں مسور کی دال دے کے اس کا برگر بنا لینا تو دیٹ از ویری کوئک اور ریسیپی, اور فوراً بن جاتا ہے. وہ کھاوسا آتا ہے آپ کو؟ پکی بات ہے, Yes. پوچھوں گا ریسیپی کیا ہوتی ہے کھاوسے. آپ نے کبھی کھاوسا کھایا؟ بڑا مزے کا ہوتا ہے. میں چکن والا سیکشن کھاتا ہوں, باقی چھوڑ دیتا ہوں, کڑھی مجھے پسند نہیں ہے. میمنی ڈش پہ سب سے مشہور کھاوسا ہے, بالکل. تو آپ نے کبھی بنانے کی کوشش کی؟ نہیں, میں نے بنایا نہیں, میں نے کھایا بڑی اچھی طریقے سے. تو مطلب آپ, اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں گھومنے پھرنے کی نا,
تو پاکستان میں یا کراچی کے اندر کون کون سی ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں لقمان بھائی نے صرف سنا ہے, کیونکہ یہ تو فوج والے ہیں تو ہلی ایریاز میں زیادہ پائے جاتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی ایسے ہل ایریا ہے یا سب جگہ ہے جہاں پر آپ کا جانے کا بڑا دل کرتا ہے, سنا بہت ہے آپ نے, گئے نہیں ابھی تک؟ دیکھیں میں بیچز پہ تو جاتا نہیں ہوں, مجھے جیسے سمندر سے کچھ ایک خوف سا ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ کراچی کے جتنے ریسٹورنٹ ہیں, جتنی جگہیں ہیں, وہ ساری دیکھی ہوئی ہیں. دیکھی ہوئی ہیں اور ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے؟ جی جی بالکل دیکھی ہوئی ہیں. ہر ریسٹورنٹ پہ فیملی کے ساتھ ڈنر کیا ہے, گئے ہیں. آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں. کنٹری کہاں گئے آؤٹ آف کنٹری؟ ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, افریقہ کے بہت سی کنٹریز ہیں, دبئی ہے, تھائی لینڈ ہے. ہاں تھائی لینڈ لوگ ضرور جاتے ہیں, یہ مساج کرانے پہنچ جاتے ہیں. مساج نہیں, فیملی کے ساتھ فیملی ٹور تھا. اس میں تھائی لینڈ یہ ہے کہ وہاں کی جس وقت میں گیا تھا وہ پاکستانی کرنسی اور تھائی لینڈ کی کرنسی میں زیادہ ڈفرینس نہیں تھا, تو آپ کو جو ہے بڑی آسانی سے, جیسے آپ کراچی میں گھوم رہے ہیں ایسے ہی آپ نے تھائی لینڈ میں جو ہے آپ نے ٹیکسی, ہوٹلنگ, ریسٹورینٹ. میں نے سنا ہے کہ تھائی لینڈ میں ٹھگ بڑے ہیں, ٹھگتے بہت ہے, بہت ٹھگ ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے اسکیم جو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. آپ لکیلی شاید ایسا میرے ساتھ تو نہ تھائی لینڈ دعائیں لے کے کیسے کہ میں مساج کے لیے نہیں جا رہا تو بچ کے آگے بڑھنا. اچھا دیکھیں وہ ادر پارٹ ہے, وہاں کوئی جاتا ہوگا تو ٹھگ لیا جاتا ہوگا. ٹھگے بڑے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ. نہیں آپ کی مساج کے سیکشن میں نہیں بات کر رہا, وہاں پہ ٹیکسیز والے ٹھگتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کا اورا بتاتا ہے کہ یو آر فرام پاکستان, یو آر فرام انڈیا, تو وہ ان کو ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے. طے کر لینا چاہیے. وہ بیٹھنے کے بعد آپ کو آج کل 22 دن کا میرا ٹرپ تھا, اور میں آپ کو بتاؤں اس 22 دن کے اندر مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے ٹھگا ہے یا کسی نے کوئی کمنٹمنٹ کر کے اس سے وہ ہٹ گیا ہے. یہاں تک کہ میں نے وہاں گاڑیوں میں بھی جو ہم نے سفر کیا, ٹیکسیوں میں بیٹھے, تو وہاں میں نے ہارن تک کی آواز نہیں سنی. اتنا ٹریفک جام بھی ہو جاتا تو وہ سائلنٹ ہوں گے, کھڑے رہتے ہیں, یعنی کہ ایک بدتمیزی کی نشانی. یہاں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ وہ 5 منٹ اگر ہم گاڑی ریورس بھی کر رہے ہیں اور کوئی وہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ریورس گاڑی کر رہا ہے, پھر بھی وہ گھس رہا ہے, اور پھر وہ ہمیں ہی جو ہے وہ ڈانٹ رہا ہے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہاں جو ہے انسان کی قدر کرتا ہے. یعنی کہ میں نے ہر جگہ پر اصل میں ایک بات میں بولوں گا, پھر میں میجر صاحب کی طرف آؤں گا, کیونکہ ان لوگوں کو نا ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے, واقعی میں یہ گندگی نہیں پھیلاتے. لیکن آپ اگر پاکستانیوں کو دیکھیں نا, دبئی میں جا کے آپ نے بھی کچھ کھایا نا, یعنی آپ کو کوئی بلائے گا تو آپ کے ہاتھ سے لے کر ویسٹ میں ڈالیں گے. ہمارے یہاں پر تو 1 کروڑ کی گاڑیوں کی ایسے شیشہ اتاریں گے, منہ نکال کے پی کیسے پھینگیں گے, پھر شیشہ چڑھا لیں گے. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی بات پہ میں کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صفائی نہیں ہے, کچرے کے ڈھیر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنے گھر کی صفائی کی, شوپر میں ہم نے اپنا ڈسٹ ڈالا اور سامنے فٹ پاتھ پہ پھینک دیا. ہم نے وہاں جو سامنے ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ہم اس میں نہیں ڈال رہے, ہم فٹ پاتھ پہ پھینک رہے ہیں. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو گھر لے آتے کافی لوگ جو نئے پلاسٹک ہے, تو اس میں لکڑیاں لگا کے الماریاں بنائی تھی لوگوں نے. یہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ جب نیا آیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں گئے, ہلی ایریا کو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ لوگوں کی تو کاکول اکیڈمی. کوئی ملک نہیں ہے جس میں نہیں گیا. نہیں سب جگہ گئے. 200 کنٹریز تو نہیں گیا, لیکن پورا 150 گھوم چکے. 150 بھی نہیں, 100 کے قریب گیا ہوں گا. اکیلے گئے نا, تو کتنی بری بات ہے. آپ کو پتا تھا موسٹ آف دا ٹائم ود دا فیملیز, یو نو, دس از سنس مائی ایکچولی مائی فادر واز اے بزنس مین, تو ان کا ہے نا جو بزنس تھا نا, دیٹ از بینکاک میں. بینکاک میں تھائی لینڈ میں 50 دفعہ سے زیادہ گیا ہوں, 50 ٹائمس. سری لنکا بھی میری ہے نا تقریباً 50 دفعہ گیا ہوں گا میں. ہم تھائی لینڈ اس طرح جاتے تھے, ایکچولی ہم تھائی لینڈ اس طرح جاتے تھے جیسے آپ یہاں سے صدر جاتے ہیں. صحیح. ایٹ واز میں ہم لوگ تو صدر کوئی تھائی لینڈ سمجھ کے واپس آئے تھے, ہم غریب لوگ ہیں. 4000 کی اس وقت ہے نا, جس وقت میں تھائی لینڈ جاتا تھا نا, اس وقت تھائی لینڈ کی جو ٹکٹ تھی نا, دیٹ فار 4000 روپیز. پاکستانی 4000. پاکستانی 4000 روپے. تو جب سے میں جا رہا ہوں, اور میں نے سب سے ٹرین کا ہی 9000 کا ہو گیا. پہلا میں نے جب سفر کیا نا تو آئی واز 11,000 4 years of age. زبردست. جب میں 4 سال کا تھا نا, انفیکٹ آئی واز بورن ان ناٹ ان پاکستان, آئی ایم اوورسیز بیسیکلی. کہاں پیدا ہوئے تھے آپ؟ بس اب یہ رہنے نہیں بتائیں, یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں, آپ بتائیں گے تو میں اگلا سوال کروں گا. That is secret. That I'll tell you after the. میں پھر بھی بتا دوں گا. میں بتا دوں گا. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے؟ جی الحمد. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میں نواب شاہ. نواب شاہ میں پیدا. زبردست. وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی سے میرے دوست نے جو ہے وہ انجینئرنگ کی تھی, ہم ساتھ ہی گئے تھے, غریب بچے دونوں. تو میں وہاں فیل ہو گیا, وہ ادھر والے این ای ڈی میں فیل ہو گیا, میرا ادھر ہو گیا, اس کا ادھر ہو گیا. لیکن قائد اعظم بڑی اچھی یونیورسٹی بنی. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, یہ جیسے دبئی کی بات کر رہے تھے نا, کچرا پھینکنا اور ان کرنا, سب سے زیادہ اسٹرکٹ ہے نا کلینلینس کے اندر ہے نا, تو کنٹری ہے نا, دیٹ از سنگاپور. سنگاپور بالکل. سنگاپور ہے نا, وہ اس کو
آپ دبئی میں آپ ہے نا, جیسے ابھی آپ ڈیرا تو نہیں, ابھی آپ مین ہے نا بر دبئی میں ادھر ادھر جائیں نا, گلیوں میں جائیں تو پورا کچرا بھرا پڑا ہے, لوگ پھینک رہے ہوتے, کچھ نہیں. سنگاپور میں تو آپ اندر گلی میں بھی جا کے کچرا, لندن میں بھی بڑا گندا ہے, میں ویسے بتاؤں یہ کہنے کی بڑی بات ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں ریسٹورینٹ پہ, انہوں نے یہاں تک انہوں نے وہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے آپ کچن کا حال دیکھ لیں تو آپ کھانا کبھی نہ کھائیں لندن میں. لیکن پرابلم لندن میں, پریسٹن میں اور اولڈ کینٹ روڈ پہ یہ بڑا گندا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں اب کھانے میں کیا پسند ہے, گھر پہ کیا فرمائش کرتے ہیں؟ جی فش زیادہ مجھے پسند ہے. گرمی میں بھی نہیں, گرمی میں تو نہیں, جیسے ابھی کیا جیسے موسم ہے اس میں. ویسے گرمی کا ایک میوچول بتا دیں جو گرمی سردی دونوں چلتی ہو. اب گرمیوں میں آپ پائے کھائیں گے تو بی پی آئی ہو جائے گا. نہیں, چکن زیادہ کھاتے ہیں. چکن زیادہ کھاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بیگم نے کہا کہ آج باربیکیو کرتے ہیں, مسالہ آپ لگائیں گے؟ ایسا ایک بار ہوا ہے. ایک بار ہوا ہے. بھابھی دوبارہ کرنا ہے. اتنے اچھے آپ ہیں, آپ تو یقین کریں آپ مسالہ لگائیں گے آدھا مرغی تو وہیں پک جائے گی. اتنے پیارے آپ نفیس آدمی ہیں, آپ کو کام کرنا چاہیے, میں صحیح بتا رہا ہوں. جی بالکل کام کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. غصہ آتا ہے؟ جی غصہ آتا ہے آپ کو؟ بہت کم. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصے میں بھی ہنسی آتی ہوگی نا. جی میں غصہ بہت کم کرتا ہوں. جب غصہ آتا ہے جیسے فیملی کے اوپر تو کبھی نہیں کیا, کیونکہ وہ دیکھیں جس طرح فیملی کا سارے یہ کہتا ہے اندر گھر میں سب غصہ کر رہے ہوتا ہے, فیملی سے کون جا کے پوچھے گا. ایسا نہیں ہے, جتنا آپ فیملی پہ غصہ کریں گے یا فیملی کے اوپر آپ اس طرح کا کریں گے, اتنی آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ سے دور ہوتی ہے. تو فیملی کو, بچوں کو زیادہ تر آپ سمجھائیں پیار محبت سے. بچوں کے لیے میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ آپ کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے. والد کو یہ مجھے اچھا لگتا ہے, کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نہیں والا, دیکھو شیر کی نظر سے. اور میں میجر صاحب بھی بولیں گے کہ یہ لوگ خود اسٹرکٹنس میں آگے بڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ والدہ کا ڈنڈا ضروری ہونا چاہیے. یہ فریڈم دے دیا تو یہ دے دی, بچے بدتمیز ہو گئے. ورنہ میں یہ کہتا ہوں, میری کوئی 2050 کا میٹرک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں 2011 میں میٹرک کیا. ہمیں اگر کوئی بولتا تھا نا, جیسے میجر صاحب میرے اسکول میں آئے ہیں تو مجھے اگر بولا کہ ویئر از دا اسٹاف روم, تو میں جا کے ان کو نہ سے بتاؤں گا بلکہ ساتھ لے کے جاؤں گا. میں ایک 5 تاروں والے اسکول میں گیا تو میں نے اس کو پوچھا, میرا ماموں کا بچہ بیٹھا تھا, اس کو چھٹی لینے جانا تھا مجھے, تو میں نے کہا اسٹاف روم کدھر ہے, تو مجھے کہتا اندھے ہو, سامنے بورڈ لگا, پڑھو اور جاؤ. تو یہ 5 تارے والے اسکول کی بدتمیزی ہے, مطلب آپ کا فریڈم نہیں دے رہا, بدتمیزی سکھانے بچوں کو. اچھا ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں, جیسے کہ میجر صاحب سے پوچھوں گا کہاں پیدا ہوئے, پیٹ میں درد, لیکن انگریزی آپ بولتے ہیں تو آپ کے اندر ایک لہجے میں نا مٹھاس ہے. آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کیا تو آپ بچپن سے روٹ سے بول رہے ہیں. ہمارے یہاں پر نا بچوں کو کرخت بنا دیا جاتا ہے, یہ آپ بھی ایکسپٹ کرو گے کہ وہ انگریزی بولتے تو سامنے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بدتمیزی شروع کر دیا اس نے. اب وہ آپ کا لب و لہجہ, جو آپ کی لب و لہجے میں یا تو آپ کے گھر والے سارے انگریزی بولتے تھے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ گھر میں تو سب انگلش سب کو آتی ہے, ٹھیک ہے نا, میمنی ہماری زبان کسی کو نہیں آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اور بچوں سے ہم انگلش میں بھی بات کرتے ہیں, ہاف انگلش سکھائی ابھی نہیں, میمن نہیں آتی بچوں کو, نہیں آتی ہے, میمنی نہیں آتی. بچہ میرا تو اس کے سارے یو ایس میں فرینڈ ہے, ابھی بھی وہ ان یو ایس اے. ہمارے خلاف جب وکٹمائزیشن ہوئی تو آئی ہیو شفٹڈ ود مائی فیملی ٹو دی یو ایس اے. اور ابھی الیکشن کے دنوں میں بھی مجھے تھریٹس تھے تو میں آ گیا تھا. تو میری فیملی کو میں نے الیکشن کے دنوں میں 5 جنوری کو ہی پاکستان آئے تھے ہم لوگ, تو پھر فیملی کو میں نے یہ تھائی لینڈ, سنگاپور وغیرہ بھیج دیا تھا. پوری فیملی چلے گئی تھی, آئی واز الون ہیئر, اکیلا ہی تھا. زبردست. میں اور شاہ صاحب پھر آپ سے دوستی کریں گے, تھائی لینڈ جانا. نہیں, میں تھائی لینڈ تو پہلے کی بات ہے کہ میرے فادر کا بزنس تھا جس کی وجہ سے وہ, میں اکلوتا تھا 7 بہنوں میں, تو وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے. تو پھر تو سپورٹر ہے نا. میں 10 سال ہے نا ساؤتھ افریقہ رہا ہوں, 10 ایئرس, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی بھی ہے نا آپٹ نہیں کیا ہے. 1983 میں ہمیں نا آفر کی گئی تھی گرین کارڈ, we rejected, we have never opted this green card. الحمدللہ دنیا میں کسی بھی جگہ کا میں ویزا اپلائی کروں نا تو مجھے, اور نیشنلٹی اپلائی کروں تو مجھے مل جائے, لیکن I did not opt for it. کیوں پر لپسٹک لگائے گا آپ نے کوئی ایسی, پاسپورٹ پہ پوچھوں گا کیا کیا. ہمیں آپ کو ویسے کبھی ہے شوق کسی دوسری جگہ کی نیشنلٹی لینے کا؟ پاکستان کا تو پراؤڈ ہے جی, پاکستانی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان سے اچھی کوئی کنٹری نہیں ہے, یہ تو ہے الحمدللہ. محبت بڑی ہے پاکستان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جنت جیسی کنٹری عطا کی. اس کو ہم دبا کے رگڑا لگا رہے ہیں. دنیا میں آپ جائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے, پاکستان کی قدر ہوتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک بات بتاؤں. جی جی. یو ایس اے کے اندر ہے نا ایک ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مطلب ہائی وے پہ نا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ اوپر کچھ لوگ زخمی ہو گئے. تو میں نے اس کو اپنے دوست کے ساتھ, میں بھی اسی وے پہ جا رہا تھا جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا, تو میں نے دیکھا کہ لوگ کوئی بھی رکا نہیں, اور ہے نا میکسیمم ہے نا میرے جو میرا بچپن کا دوست تھا اس کے ساتھ میں شکاگو سے ہائی وے پہ جا رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم یہ 911 پہ فون کر دیں, دیٹ از دا میکسیمم دے کین ہیلپ یو آؤٹ. کہ انہوں نے 911 پہ فون کر دیا کہ جی یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دس از دا لوکیشن, یہاں سے آپ اٹھا, وہاں پر پوائنٹس کے لوکیشن دیے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح ہے.
تو وہاں پر ہے نا وہ بتا دیتے کہ اس جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پاکستان کے اندر ایک موٹر سائیکل جا رہی ہے نا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے شیعہ سنی, یہ سب بولتے ہیں نا کہ یہ جھگڑا, کوئی جھگڑا وگڑا نہیں, کوئی گرا فوراً 200 آدمی جمع ہو جائے گا, اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائے. اچھا ایک بات میں بتاؤں, یہ بھی میں آپ سے لقمان بھائی, آپ سے, کیونکہ یہ تو بڑے باہر والے ہیں, غریب غریب لوگ ہیں. اور جناب ویلکم بیک آن پروگرام مارننگ ڈیلائٹ ود ذیشان اظہر. جیسے جیسے ٹھنڈ کی بات ہوئی تو ہم آئیں گے اپنے میجر صاحب کے پاس, اور میں نے ایک ڈرامے کے کلپس دیکھے تھے, اس کے اندر جو سیاچن ہے جہاں پر ہر وقت برف پڑی رہتی ہے, پہاڑ ہے, تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ وہ وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ پانی کو پہلے برف پر رکھتے ہیں, پگھلتا ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں, اور آل دا وے وہ پانی جو ہے وہ یعنی جو برف ہے اس کو گلانے کے لیے وہ باقاعدہ چولہے پہ رہتی, کیونکہ جیسے ہی چولہا بند ہوتا ہے وہ فوراً سے جم جاتی. از اٹ ٹرو؟ یس. تو اس میں وہ جو جوتے اتنے بڑے بڑے پہنتے ہیں تو گرم ہوتے ہیں, وہ تو نکال ہی نہیں سکتے نا آپ, جو اسپیشل ڈریس پہنا ہوا ہے نا اس کو تو پہنا ریموو ہی نہیں کر سکتے. نہیں تو کتنے دن کے لیے پہننا پڑتا ہے وہ؟ یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ایکلیمیٹائز ہے نا آپ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے نا وہاں پر, پہلے ہمارے ٹائم کے اندر تو شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی ہے نا پیریڈ بڑھ گیا ہے. کتنا ابھی آئی ہیو گاٹ نو آئیڈیا, لیکن میرے خیال میں اس پوسٹنگ اس مطلب اگر اوپر جانا ہے نا تو اوپر کے لیے تو 3 months 4 months. 3 مہینے کی ڈریس میں رہیں گے؟ یس. گندا نہیں ہو جائے گا اندر سے؟ مطلب بندے کو نہانا بھی نہیں ہے؟ پھر نہیں نہانا بھی نہیں ہے, بال اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جھوئیں پڑ جائیں گی بالوں میں, سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ چھوڑے نا, یو کین ناٹ پاس دی یورین, آپ یورین پاس کریں گے تو برف نکلتی ہے, یعنی نکلتے ساتھ ہی برف ہے, کپڑے سکھائے. وہاں پر آپ کو صرف سردیوں میں تو آپ جا نہیں سکتے, گرمیوں میں جب دھوپ نکلتی ہے نا تو اس دھوپ کی وجہ سے آپ تھوڑا سی بچت ہو جاتی ہے, ورنہ تو آپ اپنے اگلو کے اندر ہوتے ہیں, اور وہیں پر آپ نے نا روٹی ہے نا اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے, تو وہاں پر کوئی کھاتا بھی نہیں ہے. یس, بہت آپ جائیں گے نا تو 1 مہینے کے اندر ہی آپ کے 10-15 کلو کم ہو جائے گا. نہیں تو مطلب پھر وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ مطلب if you're not eating so you're not even نہیں, we are not eating یہ نہیں ہے, لیکن مجبوری میں کچھ نہ کچھ تو بسکٹ وغیرہ کھا لیں تو نہیں, مجبوری میں یہ سب کچھ کھانا پڑتا ہے. وہ آپ نے جیسے کہا نا اسٹوو ہوتے ہیں, اس پہ گرم کر کے پھر 1 سیکنڈ کے اندر 5 منٹ کے اندر یہ سارا یوں. اچھا, جو اندر ایگلوز بنے ہوتے ہیں وہ جیسے میں نے تو اس میں دیکھے, کارٹون میں بھی دیکھے, تو وہ واقعی میں اندر گرم ہوتے ہیں, وہ تھوڑے سے ہیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ہیٹڈ ہوتا ہے, ورنہ تو بندہ مر جائے. اور پھر آپ کا ڈریس بھی بڑا ہے نا ہیوی ہوتا ہے نا, آپ نے پہنا وہ ڈریس؟ ہیٹ. یس, جو بھی جاتا ہے سیاچین میں تو ہر وہ جانا پڑتا تھا, تو جس کو بھی جانا ہے تو وہ تو جاتے تھے. آپ کو ویسے لقمان میں بھیجے, ہم جائیں گے, میں تو کبھی نہ جاؤں. نہیں, یہ تو مطلب میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو ابھی تو بہت سارے ڈریس آ گئے, پہلے تو فروسٹ بائٹ بورڈس ہوتی تھی. اگر آپ نے ڈریس سے اپنا ہے نا تھوڑا سا بھی حصہ باہر نکال دیا نا تو وہ اسی وقت جم جائے گا, وہ فروسٹ بائٹ ہو جائے گی. تو ہم نے تو ہمارے ٹائم پہ تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی نا, تو بہت سے لوگوں کے ٹانگیں ہاتھ بس شروع میں تو بہت کٹ. اچھا نہیں, یہ تو میں نے سنا بھی تھا کہ آپ کے جوتے پہن کے ایون پاؤں بھی گل جاتے ہیں, کہ 24 hours آپ شوز میں ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں. لیکن پھر میں ضرور کہوں کہ اپنی جو فوج ہے اس کی قدر کریں, کیونکہ واقعی میں جتنی بھی فورسز ہیں, میں صرف آرمی کی بات نہیں کرتا, میں پاک نیوی, پاک جتنی بھی, ایون ہمارے جو ٹریفک وارڈنز ہیں نا وہ بھی اگر ڈیوٹی صحیح نہیں پرفارم کرتے تو آپ دیکھیں گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. تو یہ لوگ عزت کے ساتھ ساتھ دعا کے بھی حقدار ہیں, کہ جب آپ دعا کریں تو ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں, کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں تو ہم خوشی سے رہتے ہیں. جی لقمان بھائی, اب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا خواب کیا تھا بچپن میں بننے کا, دھولے کے علاوہ, کہ آپ نے یہ بننا تھا لیکن وہ نہیں بن سکے؟ نہیں, الحمدللہ میں نے جو سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے سب مجھے عطا کیا. میں ایک بلڈر کے ایز اے بلڈر بھی کام کرتا ہوں, کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں کراچی میں تقریباً 25 سال سے نا. تاریخ روڈ پہ بھی بلڈنگ بنائی ہے, گلشن اقبال میں, ہر جگہ. اور پھر جو ہے ایک دینی ماحول میں, جیسے والد صاحب کے دور سے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا ہمارے گھر آنا, پھر میں حضرت جو ہے علامہ الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں, جیسے کہ میجر صاحب نے بتایا. تو دینی لوگوں سے وابستگی تھی, تو پھر یہ تحریک لبیک پاکستان کے قافلے میں جو ہے وہ سوار ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی سوچا ہے, جو بھی اللہ سے مانگا ہے, سب ملا ہے الحمدللہ. میں کسی چیز پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ سپنا تھا یہ پورا نہیں ہوا, مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, ہر چیز عطا کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جب ایک, کیونکہ یہ ٹین ایج, کیونکہ اگر ہم پھر ان کی طرف جاتے ہیں میجر صاحب کی طرف, کہ آپ نے بچپن سے ہی اس لائن کو چوز کر لیا تھا, یا ایک سرٹن ایج میں آ کے آپ کو فیل ہوا کہ نہیں یار اب اس اللہ کے والے راستے پہ چلنا؟
ہاں نہیں، جیسا ہمارے یہاں جو گھر کا جو ماحول ہے وہ شروع سے میرے دادا دادی پھر والد صاحب وہ یہی تھا کہ علماء اکرام کا ہمارے گھر آنا، ہمارے گھر میں مجالس ہونی، محفل ہونی، نعت خوانی ہونی، تو یہ شروع سے ہی ہمارے گھر کا ماحول رہا. پھر آہستہ آہستہ اسی میں جیسے پہلے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، پھر دینی مجالس میں، پھر جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ یعنی کہ ان کی محفل میں بیٹھنا کرنا، تو یہ شروع سے ہی ہے. اور ہمارا الحمدللہ ابھی بھی ہمارے گھر کے اندر جو ہے پوری، اگر ہماری فیملی دیکھیں تو ہمارا گھر کے اندر دینی ماحول ہی ہے ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ بہترین رستہ اور طریقہ گھر کا وہی ہوتا ہے جب آپ دین حق پر چلتے ہیں. تو دین حق ہے اور دوسرا پھر آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شک حق پہ ہی ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے، جو مشن ہے، وہ بھی یہی ہے کہ دین اسلام کو تخت پہ لانا. کیونکہ جب دین اسلام تخت پہ آ جائے گا، جب آپ کا ہر قانون، ہر قرارداد، ہر آرڈیننس آپ کے دین کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، تو پھر آپ کا کہیں بھی جو ہے نقصان نہیں ہے، ہر چیز میں کامیابی ہے. دیکھیں ابھی ہمارے معاشرے میں سودی نظام چل رہا ہے. اب سودی نظام تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جس نے سود کا لین دین کیا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا. وہی تو للکار کے آپ بولتے ہیں خدا کو کہ ہمت ہے تو آگے مجھ سے جب ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہو رہا، یہاں کی عوام میں خوشحالی نہیں آ رہی. تو کیسے آئے گی جب ہم دین کے مطابق کام ہی نہیں کر رہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ 76 سالوں میں جتنی اسمبلیاں بنی، جتنی حکومتیں بنی، آپ مجھے بتائیں کسی ایک شخص نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے دین کی بات کی، دین کے لیے کام کیا، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی کام ہوا؟ نہیں. سب نے اپنی سیاست کی، اپنے اقتدار کے لیے کی، اپنے پاور کے لیے کی، اپنی دولت کے لیے کی. کسی نے کہاں پراپرٹی بنائی، کسی نے کہاں پراپرٹی بنائی. آج ہم پاکستانی عوام دیکھیں کتنی پریشان حال ہے. آپ ہر چیز میں دیکھیں، ایک جو پاکستانی عوام کے لیے جو سہولت تھی کراچی والوں کے لیے وہ سوئی گیس تھی. اب آپ وہ بھی دیکھ لیں اس کے بل کہاں پہنچ گئے. وہ تو آتی نہیں ہے نا، گیس تو آ ہی نہیں رہی. آپ مجھے یہ بتائیں نا اس کے کہ علاوہ بیل تو بھی آ آپ رہے ہیں، کا گیس جو نہیں آ رہی. 200 400 500 1000 روپے کا بل تھا 20 ہزار 15 ہزار پہ پہنچا دیا گیا. الیکٹرک کا بل آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تو پلس ہے، پلس آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، پہلے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل کی، اب 2 وقت کی روٹی پکانا مشکل کر دی. یہ سارے مسائل ہیں اور اس مسائل کا حل جب ہی ہوگا. آئی ایم ایف کو جو واقعی میں بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آپ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو آپ کو مراد ملتی ہیں آپ کی کمپنی کی طرف سے اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب اٹ سیلف آئی ایم ایف تو آپ کو ڈبانے کا ایک نظام ہے نا. مطلب وہی والی بات کہ آپ نے سودی نظام کو عام کیا، وہ آپ پہ مسلط کر دیے گئے. سودی نظام جب تک رہے گا جب تک ہم کیسے ترقی کریں گے؟ اور دوسری چیز یہ اور کہ جب آپ دینی نظام آ جائے گا، دیندار لوگ آپ کی اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے، جو اللہ رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جب وہ آ جائیں گے، حق کا بات ہوگی، حق کا کام ہوگا، تو پھر آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ کی عوام بھی خوشحال ہوگی. لیکن ایک بات لقمان بھائی دیکھیں، مسئلہ ہمارے یہاں پر کیا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد ہم یہ سب کچھ کریں گے نا. آپ نہیں آئے اقتدار میں، آپ کو سیٹس نہیں ملی نا. ٹھیک ہے، آپ بھی تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں نا. کہ قرضے کی جہاں بات آئی ہے، تحریک لبیک بھی تو سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی نے حکومت نہیں بنائی، ایک سیٹس جیتی جو بھی ہے. آپ چاہ کر، جیسے کہ ہمارے یہاں میجر صاحب بیٹھے ہیں، میجر صاحب بولیں کہ نہیں میں تو پاکستانی ہوں لیکن میں اپنے ایسٹس ملک سے باہر رکھوں گا یا میں اپنے پاس سیکیور رکھوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ کی پارٹی اگر آگے بڑھ کر قرضے اتار دیتی ہے تو ہم تو آپ مجھے بتائیں سیلاب سیلاب کے نام پہ پاکستانی عوام نے کتنا پیسہ دیا، ڈیم بناؤ کے نام پہ کتنا پیسہ دیا، قرض اتارو ملک سوارو کے نام پہ پاکستانی عوام نے کتنا پیسہ دیا. وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ کا قرض اترا، آپ کے ملک میں ڈیم بنا، آپ کے ملک کے حالات اچھے ہوئے. ڈیم تو ادھر آتے ہیں، ڈیم رک جائیں. صحیح بات، ڈیم کی طرح یہاں بتائیں. ڈیم سے پہلے میں پہلے ان کی نا تصحیح کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں ایک آدمی نے نہیں بولا، ایسا نہیں ہے. مولانا شاہ احمد نورانی بھی اسمبلی میں تھے، مفتی محمود بھی اسمبلی میں تھے. جب ہے نا ختم نبوت کا قانون ہے نا، اس کے اوپر 3 دن تک بحث ہوئی ہے نا، تو پھر ہے نا بہت زبردست مولانا شاہ احمد نورانی مفتی محمود صاحب نے بحث کی اور پھر سوال پوچھا، اور وہ کاذب آیا تھا نبی کا دعویٰ کرنے والا، اور اس کے 3 دن تک سوال جواب ہوا. ٹھیک ہے. مولانا چترالی بھی، ابھی دیکھیں میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں لیکن جو چیز ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں وہ کرتے. تو یہ آپ تھوڑی سی تصحیح کر لیں کہ ایک آدمی بولنے والے ہیں، ایک دو ہیں. سندھ اسمبلی کے اندر آپ کا ٹی ایل پی کا ایک ہی مفتی صاحب تھے، وہ بولتے تھے، ایک بولتے تھے بھائی. تو آپ کو میں یہ بولوں بولنے والے ہیں، چاہے ایک ہے لیکن بولنے والے. پاور نہیں ہے. نہیں ابھی آپ کو میں ایک اور چیز کہتا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ کے ٹی ایل پی کی گورنمنٹ ہے. میں آپ سے، انہوں نے جو سوال نہیں کیا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ TLP ماشاءاللہ دینی جماعت ہے, یہ وہ ان کا موٹو, یہ وہ سارا. آپ یہ بتائیں اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا یہاں پہ نہیں میرے ساتھ مسئلہ پتا کیا, ہم ٹورڈز تو جا رہے ہیں نا بالکل ایک عام فہم سیاست میں جا رہے ہیں, تو میں نے اسی وجہ سے تھوڑا سا سوالوں کو میں نے رد کیا, کیونکہ مارننگ شو کا نا ایک فلیور ہے مارننگ. تو اب ہم آپ پر آتے ہیں, وہ پھر ہم ان سے بات کریں گے, آپ کے جواب بھی میں ان سے لوں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کافی ہے. آپ یہ بتائیں ڈیم کہاں گئے؟ ڈیم تو نہیں بنا, نہیں ڈیم تو مومن ڈیم بھی بن رہا ہے, اور ہے نا وہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں PTI کی طرف سے میں آپ کو ڈیٹا دے دوں کہ چھوٹے بڑے مل کے 1100 ڈیم بنے. کہاں ہے سارے KPK کے اندر, آپ کو پتا ہے اجلی چھوٹے چھوٹے ڈیم. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں, بتائیں ذرا, میرے جو پروڈیوسر صاحب اسے بیٹھے ہیں بتائیں مجھے ایسا کچھ ہوا ہے؟ پوچھیے مومن ڈیم بن گیا ہے آپ کا, میمن ڈیم بن گیا ہے آپ کا, جو ناران کے اوپر جو ڈیم بن رہا ہے وہ ابھی دسمبر میں وہ ہو جائے گا. لیکن وہ ڈیم ہے نا, جو یہ جو نثار صاحب نے جو لیے تھے نا پیسے ڈیم بناؤ, وہ والے پیسے نہیں, PTI کی گورنمنٹ نے ڈیم بنایا 1100 ڈیم میں. آپ جو جا رہے ہیں نا یہ بتائیں گے ہمیں, یہ واپس آتے تو نہیں, I can give you after the, میں آپ کو نکال کے بتا دوں گا. لیکن وہ ڈیم ہے نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے بڑا ڈیم بلین ڈالرز کے بنتا ہے, وہ والا ڈیم $6 بلین کا میمن ڈیم بن رہا ہے. بادشاہ ڈیم بنا, میمن ڈیم نہیں بنا, نہیں کنسٹرکشن تو فل فلیش پہ کنسٹرکشن ہے. آپ کا نیلم منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. اچھا نیلم جو دیا بھاشا ڈیم, ہاں دیا بھاشا ڈیم بن رہا ہے, وہ ہے جن کے مومن ڈیم آپ کا تقریباً کمپلیٹ ہے. مومن ڈیم آپ کا جو ناران پہ آپ جاتے ہیں نا, وہاں پر ڈیم بن رہا ہے. آپ کو پتا ہے راستہ بند کیا ہوا ہے 1-2 سال سے, تو وہاں پر تو ڈیم بن رہا ہے, وہ آلموسٹ مسئلہ پتا کیا, دیکھیں نہیں آپ کو ان کو اتنی الیکٹریسٹی آتی ہے. پہلے ناران کاغان کے اندر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی. اگر میں پتہ نہیں آپ کتنے سال سے جا رہے ہیں, میں تو بچپن سے جا رہا ہوں نا ادھر, there was no electricity there. اب الیکٹریسٹی ہے. آپ کو پتا ہے کہ PK کا ریکارڈ ہے کہ 3 دفعہ کسی کو ووٹ نہیں دیتے. تیسری دفعہ ووٹ کیوں دیا میں آپ کو بتا دوں. وہ جو درخت سورامی کے جو لگا تھے نا 1 بلین ڈرگس جو ٹریز لگے تھے نا, آج وہ بڑے ہو گئے. پہلے نا اسمگلنگ ہوتی تھی ادھر ادھر سے, سارے ملکوں سے ہے نا, یہ آتی تھی اسمگلنگ کی لکڑی آتی تھی. اب KPK کے اندر ہے نا, ایک بندہ 25-25 ہزار میں درخت بیچ رہا ہے, وہ اپنا جو انہوں نے درخت لگائے تھے. آپ سمجھے, آپ کو تو ان کو لکڑی, ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, صحت کارڈ چلا ہے وہاں پر ہے نا. پولیس پہلے نا آپ کو بغیر FIR کٹتی نہیں تھی وہاں پر. صحت کارڈ کے لیے تو میں دیکھتا ہوں اس کا کہ صحت کارڈ واقعی میں ایک ایسا کارڈ, پولیس FIR کٹتی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے آپ FIR کٹوا سکتے ہیں یہاں پر. میں گیا ہوں FIR کٹوانے, یہاں نہیں کٹی ہے میری FIR ایک بہت چیز کے لیے. میں آپ کو بتا دوں, میں لا اینڈ آرڈر کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں, چیمبر کا لا اینڈ آرڈر کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوتے ہوئے, اور میں نے فون بھی چیمبر سے کروایا, میں نے آباد کا اس سے بھی فون کروایا. اور میں جب تھانے میں جا کر FIR کٹوانے گئی تھی, وہ ایک بڑے بلڈر کے خلاف تھی, انہوں نے نہیں لی FIR میرے سے. ڈر گیا ہوں. DSP ہے نا میرے بھائی کا برخوردار تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. مائی بردر از ایڈوائزر ٹو CM. DSP میں وہ تھا, اس سے سر میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ جو کام بولے میں یہ بلڈر کے خلاف نہیں کروں گا. کیوں, اس کو جان پیاری بری بات ہے, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں بندے کو. یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ تو لڑوانے والی باتیں کریں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اگر ڈیم کا جو ابھی صورتحال ہے, اچھا میں ہمارا یہاں پر نا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری پھر تھوڑی سی سیاست ہم نارمل روٹین کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں پر نا زندگی میں اگر ہم بات کریں, میرے صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے, کراچی میں ایک تو بارش ہوتی نہیں, نظام خراب ہے, میں خود مانتا ہوں جگہ جگہ, لیکن اس کو نا بارش ہو گئی, بہت بارش ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری آتی ہے یا نہیں آتی ہے بتائیں. جی یہ ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے. جب بارش آتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے, رحمتوں والی بارش ہوتی ہے. مگر ہمارا جو یہاں کا جو نظام ہے, اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. جو زحمت کیوں بنی میں آپ کو بتاؤں لقمان بھائی, میرے گھر کے بھی علاقے میں نا وہ ایریاز مین ہولز کھلے ہوئے ہیں, وہ نہیں وہ جو کراسنگ ایریا پانی کا ہوتا ہے. اب وہ بڑی بڑی مشینز آئی ہیں, انہوں نے کچرا نکالا اور وہیں ڈھیر کر دیا, اس کو اٹھانا نہیں ہے. ٹھیک 2 دن بعد بارش ہوئی ہے, وہ پورے روڈ پر ہے. اب اتنے میجر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. اب اس کو بھی عوام اپنی مدد آپ کے تحت وہ لے کر آتی ہے, وہ اسکریپرز لے کر آ رہی ہے, وہ واپس گٹر میں جا رہی ہے. تو مطلب اٹھانے کا نظام کیوں نہیں؟ سسٹم نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ کام تو ہر ہوتا ہے, مگر وہاں سسٹم نہیں ہے. وہاں کھڑا ہو کے کوئی اس کام کو کمپلیٹ کرانے والا نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کچرے کے ڈھیر لگا دیے, اگر وہ ڈھیر اٹھ جاتے, گندگی جو ڈھیر تھے وہ اٹھ جاتے, صفائی ہو جاتی, تو کسی کو پرابلم ہی نہیں ہوتی. مگر ہمارے یہاں جو ہے سویپر بھی کیا کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, کچرے کا ڈھیر کہیں ایک جگہ جو بنا کے وہ چلے جاتے ہیں, اٹھاتے. جو امیر لوگ ہیں وہ گاڑی میں سے تھرو کرتے ہیں. یہی تو کمی ہے نا, یہی تو نظام میں ہماری کمی ہے. میں کہتا ہوں کہ پکڑ کے ان گاڑی کی ضبط. اچھا یہ نظام دیکھیں, اگر آپ کی طریقے لبیک آتی پھر ان کی طرف آتی, کیونکہ واقعی میں انہوں نے کافی کچھ جو ہے نا ہمیں جو
सवालात मेरे जहन में थे, काफी हद तक पीटीआई ने उन चीजों को तो कवर अप किया था। लेकिन अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो क्या ऐसे लोगों को आप गिरबान से पकड़ेंगे जो कि एक 30-40 लाख की गाड़ी में बैठा है और वो 500 रुपए 1000 रुपया स्वीपर को नहीं दे रहा कि वो कचरा तमीज से उठा के लेके जाए, ठीक है, वो गाड़ी के अंदर से यूं थ्रो करता है, वो कहां जा रहा है कुछ नहीं पता। बिल्कुल एक निज़ाम बनेगा हर चीज़ की। देखें, आपको अमल करवाना है ना, जब आप सख्ती करेंगे, अमल कराएंगे तो लोग अमल करेंगे ना। हमारे यहाँ पे मसला ये कि आप अमल करवाते हैं, खुद अमल नहीं करते ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत बच्चे को लेके गई, मीठा खाता है, तो आपने कहा आज ले जाओ, 2 दिन बाद लेकर आना। तो उन्होंने प्यार शफकत से कहा कि बेटा मीठा मत खाकर। नबी, तो फिर उस औरत ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे मेरी जान कुर्बान, लेकिन ये तो 2 दिन पहले भी आप बात कर सकते थे। तो आपने कहा कि मैं कैसे मना करता जब 2 दिन पहले तक मैं खुद मीठा खाता था। हमारे यहाँ पर मसला ये होता है लुकमान भाई कि हम बात बड़ी अच्छी करते हैं, मैं भी बैठकर बहुत अच्छी बात करूंगा, लेकिन अगर कैमरा क्लोज हो रहा है और मैं हारून भाई से बदतमीजी कर रहा हूं तो इट्स मीन कि मुझे तो मॉर्निंग शो करने का कोई हक नहीं है। ये बात तो आप कह रहे हैं कि हम खुद अमल नहीं करते। हम जब खुद अमल करेंगे तो सामने अमल करवाएंगे, और खुद अमल करना पड़ेगा। ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा सूबा है। अगर हम देखें, हम अपने आपके ये स्टूडियो साफ़ सुथरा है ना, आप इसके ऊपर तवज्जो देते हैं ना, आते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप कहेंगे ये क्यों पड़ा हुआ है, इसको साफ़ करें। जब हमारा शहर है, हम बाहर निकलेंगे, हमारे पास इक़्तिदार होगा, पावर होगा, तो हम निकलेंगे, पूछेंगे कि ये क्यों है, तो सफाई होगी। असल में पता है क्या कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया, पानी गिरता है ना किसी पत्थर पे, तो वो भी टूट कर रेजा रेजा हो जाता है, ठीक है। हम इस चीज का अगर सिर्फ इंतजार करेंगे ना, इक़्तिदार में आएंगे, बोलना तो शुरू करें, बोलेंगे, कहीं ना कहीं तो आवाज पहुंचेगी। हमारे यहाँ पर ना इक़्तिदार थोड़ा सा उस चीज को रहने सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, नहीं एहतजाज भी कुछ काम नहीं कर सकते थे। हम बोल तो सकते हैं, आप नहीं बोले। अगर इन्होंने जब किया, जब एहतजाज इनके थे, मैंने इनके लिए भी खिलाफ भी बात की। जब देखें, एक चीज होती है, मैं पीटीआई के लिए भी बात करूंगा। देखिए, मैं क्योंकि जब होस्ट होते हैं ना, न्यूट्रल बात करते हैं, मैं पीटीआई की बात करूंगा कि वाकई में मैंने खुद आंखों से देखा कि एक साहब थे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम था और वो बेचारे मायूस होकर जाते, उनकी जुबान लटक चुकी थी। तो डॉक्टर ने उनको ऐसे उनकी कलाई बोलेंगे ना, कलाई से पकड़ा कि भाई किधर जा रहे हो, इलाज करवाओ अपना। उसने कहा भाई मैं इस अस्पताल में नहीं करवा सकता। तो उनका 10 लाख तक का था आपका जो इनका था। उन्होंने कहा 6 लाख का खर्चा तुम्हारा भी होगा, और हाथों हाथ उस बंदे का इलाज हुआ। जहां अच्छी बात है वहां अच्छी बात है, लेकिन जहां बात आई कि आपको निजाम चलाना, तो मैंने इनको पहले बताया कि डांस आपकी पार्टी ने शुरू किया। जब इमरान खान साहब नहीं जीते थे तो इनके जितने भी आते थे पहले वो डांस करते थे, उसके बाद फिर खिताब करते थे। तो ये चीज जो गलत है वो गलत है, लेकिन जहां अच्छी चीज है वहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब ने जहां पे आर्मी के लिए बोला, लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी वो बंदा बोला है। जहां हमारे सब चुप हो जाते थे वहां पर जाकर भी वो बंदा बात की है उसने। तो जहां पर अच्छी नेगेटिव, वो कहते हैं ना, बुराई नहीं करा, अच्छाई भी करनी चाहिए। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक चीज गलत हो रही हो और उसको अगर आदमी रेक्टिफाई कर लेना तो उसका बार बार उसको बताना नहीं चाहिए। आपने जो डांस का बोला ना, मैं अपना जवाब कंप्लीट नहीं कर सका था। जवाब ये था कि डांस 2018 में था, धरने में, 2018 से पहले था, धरने में था। 2018 के बाद मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखा दे जहां पर डांस हो रहा हो। क्यों? अभी पीटीआई के जब जलसों से पहले वो डांस ही नहीं, करता है, टोपियां घुमा घुमा के सारे करते हैं। नहीं, आप और सब कोई डांस नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं, डांस नहीं होता है, डांस कोई भी नहीं होता है। सबसे एक बात कहूंगा कि एक फैमिली के जब 10 मेंबर होते हैं तो आपस में उनमें भी कभी ना कभी नाचाकी हो जाती है, तो वो बैठ के हल करते हैं इस तरह कि हमारे घर की बात जो है पड़ोस में ना जाए। जब तहरीक इंसाफ के साथ कुछ ऐसे मैटर्स हुए, ऐसे मसले हुए, तो हमने टेबल टॉक क्यों नहीं की? हमने इस इशू को इतना बढ़ा दिया कि आज आप ये देखें कि जब तहरीक इंसाफ लगता है टेबल टॉक नहीं की। 2 साल तक इमरान खान है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल तक इमरान खान ने ना पैगाम भेजाते रहे कि आना एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर ले। ये कहते थे कि आप है ना इनसे चोर से बात, अगर वो इमरान खान साहब अगर पैगाम भेज रहे थे, इससे बेहतर अगर मुल्क के मफाद के लिए वो खुद जाके बैठ जाते कि मेरे ये इश्यूज है, मैं आपसे बैठ के भाई, अगर एक बात सुनो लुकमान भाई, मैं इनको भेज रहा हूँ आपके पास और उनको कह रहा हूँ कि जाकर मिले और उनको बोले कि मेरे साथ बैठे बात करें। आप तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन एक बात, एक मुझे पीटीआई, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कम अज कम देखिए, प्रेसिडेंट अलवी, इसके अलावा असद कैसर साहब, इसके अलावा असद उमर साहब, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, और इसके अलावा मतलब आप यू नेम इट, वो गए हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया है और उनको कहा कि जी बैठते हैं। अब भी अगर ये पॉसिबल हो, अभी भी के मुफाद के लिए, देखिए मैं आपको बताऊं, पीटीआई इस वक्त मकबूल तरीन जमात है और लोगों की एक जिद बन चुकी है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, जिद बन चुकी है। तो
اگر ملک کے مفاد کے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ لوگ بیٹھ گئے اس مسئلے کو. پی ٹی آئی کا یہ ہے ایک مسئلہ اور لقمان بھائی کہ پی ٹی آئی نے نا بہت اچھے کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک ایشو جو ابھی تک ریزالو نہیں ہو, اس حکومت سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ریزالو ہوگا, کہ دیکھیں ایک عرصے سے کویت کے ویزے بند ہیں. کویت کا دنیا میں سب سے بڑا طاقتور پیسہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بھی 2 دفعہ شاہ محمد قریشی صاحب گئے ہیں اور شاید انہوں نے لالی پاپ دیا, ان کو کیا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ ویزے نہیں کھلے. تو اس ایجنڈے پر بات آپ ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی جب آئی نا, پہلی تو بات ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری مسٹیکس ہیں نا اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک اچھا انسان ہو یا اچھا حکمران وہ ہوتا ہے, اور ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کرے. خان صاحب نے اپنی جو مسٹیکس تھی نا اس کو ایکسیپٹ کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی نا تو وہ صرف 6 سیٹس کے اوپر تھی, اور آپ کو پتا تھا کہ ڈوریاں کہاں چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک بات مجبور تھے, انہوں نے لے لی. میرے خیال میں اپنا ذاتی خیال بتا رہا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ خان صاحب کو لینی ہی نہیں چاہیے تھی. میرا بھی یہی تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو, اب انہوں نے لے لی نا تو ان کے ساتھ بیڈ لک یہ ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا, میں پی ٹی آئی کا تو اس وقت سے فین ہوں, شاید پتہ نہیں آپ کی ایج کا مجھے نہیں پتا ہے, کہ یہاں پر کراچی میں ایک کرکٹ کا میچ ہوا تھا جس کے اندر اسٹوڈنٹ یونین 1984 کے اندر کیا ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے نا کوٹے کے اوپر ہے نا ہنگامے ہو رہے تھے. میڈیکل کالج نے نا وہ اس پہ کیا تھا, تو کچھ لڑکے جو اسٹوڈنٹس تھے کراچی یونیورسٹی کے وہ چلے گئے اسٹیڈیم کے اندر. کراچی کے اندر کرکٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان کا, اور میرے خیال میں انگلینڈ تھا یا کسی کا, مجھے یاد نہیں ہے, اکثر بہت پرانی بات ہے, وہ میں چھوٹا بھی تھا اس وقت. تو ہوا یہ کہ ساری پوری ٹیم بھاگ گئی. جو 2 لڑکے اندر گھسے نا اسٹیڈیم میں بھاگتے ہوئے, تو سیکیورٹی اس وقت اتنی ٹائٹ نہیں ہوا کرتی تھی, اتنے پنجرے نہیں ہوتے تھے, ایزی لوگ آ جاتے تھے. تو وہ بھاگ کے گئے. تو عمران خان کریز پہ بیٹنگ کر رہا تھا, اس نے وہ بھاگا نہیں, اس نے بلہ اٹھا لیا. وہیں سے میں عمران خان کا فین بنا ہوں. خیر پھر میں فوج میں چلا گیا, تو پولیٹکس میں فوج جب چھوڑی تو عمران خان کی ہم نے سپورٹر رہے. 2013 کے اندر ہم نے عمران خان کے لیے باقاعدہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کیا. 3 سال کے بعد ہمیں لگا کہ واقعی میں یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نمل شوکت خانم کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ میں یہ چیزیں بہت دیکھتا ہوں. میں ایک چیز کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ, لیکن ایک بات سنے نا, میں تو آئی جوائن دی پارٹی ان 2016. میرے ساتھ ہینڈ یہ ہوا کہ 2018 کا الیکشن ہوا, تو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنی سیٹیں ہم جیتیں گے, تو میں نے کوئی نہیں, مجھے اب آج ہی میں کسی کے ساتھ افسوس کر رہا تھا کہ اس وقت تو مجھے ایم این اے کی ٹکٹ آفر ہو رہی تھی, میں نے نہیں لی. اچھا اینی ہاؤ 2018 کا الیکشن ہوا, اور اس کے بعد کووڈ آ گیا. جب کووڈ آ گیا میں پیرالائز ہو گیا پارٹی میں. تو جن لوگوں کو مجھے جاننا چاہیے تھا وہ نہیں جان سکتے تھے. پیرالائز ہو گیا, 2 سال تک میں پیرالائز رہا. خان کے ساتھ یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا, گورنمنٹ آئی, آپ کو بالکل ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میں اب فائنانس کے اوپر بات کرتا. جب خان کو گورنمنٹ ملی نا تو آپ کا 0 تھا, آپ کا جو فورن جو اکاؤنٹ تھا نا وہ ڈیٹ واز 0. خان گئے $2 ارب لے کر آئے ادھر سے سعودی عرب سے, $1 ارب لے کر آئے یو اے سے. خان نے جب چھوڑا اس وقت آپ کا $16 بلین کا ریزرو تھا. آپ کا جو ڈالر ہے نا وہ 170 روپے پہ بھی تھا. آپ کی انفلیشن ہے نا, میں آپ کو بتا, آپ کی انفلیشن 12% پہ تھی. 260 پہ جب خان تھا نا تب ہوا تھا 260, نو 170 پہ, 170. اچھا سنیں میں آپ کو بتاؤں, 110 سے اٹھایا تھا 170 گیا ہے. اور آپ کا جو ریزرو 16 بلین, آپ کی جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کیا کہہ رہا تھا آپ کو, آپ نے میری وہ بات کاٹ دی نا, وہ ساری میری یاد کر, جو ریزرو جو تھے وہ 16 بلین تھی. آپ کی ایکسپورٹ 32 بلین پہ چلے گئی. آپ کی جو انفلیشن تھی وہ 12%. آپ کا جو جس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں انٹرسٹ 7.5. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں فلانتھروپسٹ ہوں بیسیکلی, اور ہے نا میرے 12 مدرسے ہیں پورے پاکستان میں. کراچی میں 2 مدرسے دیکھتا ہوں. میں ابھی اپنے ڈونرز کو فون کرتا ہوں نا تو میرے ڈونرز کے, اچھا میں سن لیں, 1100 لوگوں کو ہر رمضان میں ہم راشن دیتے تھے. میں اب اپنے ڈونرز کو فون کرتا ہوں, میرے ڈونرز کہتے ہیں کہ جی میری فیکٹری کا جو بل اتنا آیا کہ میں بھر نہیں سکتا ہوں, میرے گیس کا بل اتنا آیا کہ میں بھر نہیں سکتا, میرا الیکٹرک کا بل اتنا, میں تو کما ہی نہیں رہا ہوں. آپ بتائیں کہ کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا ہے. صحیح. آپ کو بتائیں, ایک بات سنیں, ایک بات, آپ تنخواہ کتنی دے رہے ہیں مزدور کو؟ 30,000. آپ ایمانداری سے بتاؤ 30,000 میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اس کا اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے تو 12,000 سے کم میں کراچی میں کوئی اپارٹمنٹ ملتا ہے کہیں؟ ایک کمرے کا بھی خان نے اپارٹمنٹ. بھی تو اتنی دی تھی, خان نے 50 تو خان بھی نہیں دیتا تھا. کیا مزدوری؟ انفلیشن کم تھا نا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم تھا, آپ کی چیزیں سستی تھی. انفلیشن واز 12%. آج انفلیشن ہے آپ کا 40% پہ. آپ 28 ایکسپٹ کر رہے ہو, 40% میں انفلیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی دوائی جو اس وقت
میں آپ کو بتاؤں, میں کبھی بھی دوائی ہے نا, کیونکہ ہم آرمی کے, ہم تو آرمی سے, میں ایک دوائی پونسٹن وغیرہ لیتا تھا نا, تو میں تو میرے کو تو فری میں ملتی ہے وہاں سے, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, 10 روپے میں میرے کو پورا پتا مل جاتا تھا. میں دوائی لینے چلا گیا اتفاق سے, میں نے کہا یار کون نا پی این اے شفا میں جائے, میرے گھر کے ساتھ میڈیکل اسٹور تھا, وہاں پر چلا گیا, میں نے کہا یہ 10 گولیاں دے دو. 350 روپے کی اس نے 10 گولیاں دے دی مجھے. میں وائف کے پاس آیا, میں نے کہا یار یہ تو 10 روپے کی ملتی تھی. بولے کہ اب ایسا ہی ہو گیا ہے. آپ کو بتایا آپ کی روٹی 1 روپے کی ملتی تھی, پھر 5 روپے کی ملتی تھی, پھر 10 روپے کی ملتی تھی, ابھی آپ کو 25 روپے کی روٹی مل رہی ہے. 5 روپے بڑھے, 25 روپے کی روٹی, 20 روپے کی تو خان کے ٹائم پہ بھی تھی. اچھا خان کے ٹائم پہ 20 روپے 20 روپے کی تو میں بیٹھتا ہوں, میں نے لیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں آپ تحریک لبیک کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. جو منشور ہے, میں واقعی میں یہ کہتا ہوں کہ دوپٹے کو عام کرو, یعنی پردے کو عام کرو, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ کہ ڈسٹنس ہونا چاہیے. واقعی میں کہ اسلام کے اندر بھی جو کمانڈ ہے وہ مرد کو دی گئی ہے, کبھی عورت کو امامت نہیں دی گئی, اور عورت امامت کرا ہی نہیں سکتی. ہمیں تو دین اسلام سے بات کرنی ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کیا کیا دلی خواہشات ہیں جو کہ کیمرہ آپ کے سامنے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں اظہار کروں. دیکھیں ہم یہ چیز چاہتے ضرور ہے پردے وغیرہ کی, مگر ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار جو ہے نا, جو دین اسلام وہ اقتدار میں آئے, وہ تخت پہ آئے. جب وہ تخت پہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ دین جو ہے وہ نان مسلم کے بھی رائٹس بتاتا ہے کہ آپ کو ان کے بھی یہ رائٹس دینے. تو دین کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور سب سے بڑا ایک چھوٹا سا میں پیغام دینا چاہوں گا ان طاقتور حلقوں کو اور جو ہے پاورفل اداروں کو, کہ ابھی جو ایک ایشو انہوں نے چھیڑ دیا ہے اپنے ختم نبوت کے حوالے سے, کہ جو ہمارا 1973 کا, جیسے میجر صاحب نے بھی بتایا, علامہ شاہ احمد نورانی اور سب لوگوں نے مل کے جو ایک آئین پاکستان جو ہے, جس میں قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنے دین کی جو تبلیغ نہیں کر سکتے, وہ اذان نہیں دے سکتے. اب ان کے لیے جو ہے کوئی نرم گوشہ تلاش کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے ایمانی معاملہ ہے نا, اور ختم نبوت پہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس ایشو کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور جو نہیں, اس میں آپ سے 2 سوال کرنے ہیں میرے کو. آپ ٹائم سے 3 منٹ آپ ختم نبوت کے اوپر ہے نا پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک نمبر 1 ہم نے کیا ہے. نہیں آپ بالکل کیا ہے. ہمارے فیض آباد کا جو دھرنا ہے وہ تو کہ سعد رضوی صاحب نے وہ اتنا بڑا وہ نہیں کیا, لانگ مارچ نہیں کیا جو پہلے کرتے رہے, ٹھیک ہے نا, جو ان کے والد صاحب کرتے رہے. دوسری بات 26 تاریخ کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم میدان عمل میں موجود ہیں. تحریک لبیک میدان عمل میں موجود ہے. ختم نبوت کے ایشو کے اوپر جیسے فیض آباد کا دھرنا ہوتا, اگر یہ میں دوبارہ واقعی میں اگر آپ کو کہتے ہیں کہ سیریس پروٹیسٹ بھی کرنا پڑے, کہ اگر قادیانیوں کے لیے سپریم کورٹ کو گھیر لینا, قاضی فائز عیسیٰ کو کہہ کے اس کو واپس نہیں پھیلانا, انتشار نہیں پھیلانا. ہم نے قاضی صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی دی ہے, اور انہوں نے جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام علماء اکرام کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں, اگر اس میں میری کہیں وہ ہے تو اصلاح کریں, میں ان کا تھینکس بھی ادا کروں گا اور مجھے سمجھائیں. بہترین. دوسری بات یہ رکمان بھی یہاں پہ اینڈ کریں گے پروگرام کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سویٹ پیغام بھی آپ لوگوں سے مجھ سے لینا ہے. صرف ایک بات ہے کہ واقعی میں پروٹیسٹ کریں, انتشار نہ پھیلائیں, کیونکہ انتشار میں صرف جانے جاتی ہے, نو لاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی میجر صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہے, یا میجر بننا چاہتا ہے, یا کچھ بھی ایسی فیلڈ پہ آنا چاہتا ہے, تو 2 میجر چیزیں کیا ہونی چاہیے اس کی زندگی میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, آپ اگر GDP اگر جونیئر کیڈٹ کورس میں جاتے ہیں ہمارے, یہ میٹرک کے بعد اگر کوئی بچہ جوائن کرنا, میٹرک کے بعد GDP ابھی وہ ختم ہو گیا, اب انٹر کے بعد ہی جائیں, ٹھیک ہے نا. تو انٹر کے بعد آپ جائیں اور ISSB کے لیے پریپریشن کریں. ISSB کے بڑے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہ, وہ آپ کو ISSB کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ISSB میں آپ کو 3 دن تک ہوتا ہے. اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی ہے نا ایک جنرل نالج کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا ایک فزیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. تو فزیکلی پہلی بات ہے کہ آپ کے نا جو کرائٹیریا ہے فوج کی, وہ آپ کی ہائٹ
ہے, آپ کی آئی سائٹ ویک نہیں ہے, آپ ہے نا کوئی بیمار نہیں ہے, تو یو کین جوائن دی آرمی. آرمی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. میں میمن تھا اور جب میں نے آرمی جوائن کی 92 میں, تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ صرف پنجابیوں کی آرمی ہے, لیکن میں گیا اور میں نے ٹاپ کیا. زبردست. تو میں نے ٹاپ کیا تو ایوری بڈی واز سیئنگ, میں کمیشن ہو کر آیا تو ایوری بڈی واز سیئنگ کہ یار یہ آپ کیسے آرمی میں. ہائٹ کتنی ہونی چاہیے, خدافظ کریں گے, ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ 5'6", 5'7", 5'6" پلس. 5'6" پلس. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ میجر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ کو دوبارہ بلوائیں گے کیونکہ واقعی میں میجر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام اور ہونا چاہیے جو کہ میری کامیابی انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ہم اس میں انڈیپینڈنٹ بات کریں گے. اور ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کہاں پیدا ہوئے تھے, ان سے میں آف دی ایئر پوچھتا پھر آپ کو بتاؤں گا. اور جی آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے لقمان بھائی؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اب جو حکومت بنی ہے, جو گورنمنٹ آئی ہے, ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اب پاکستانی عوام کو لیے کچھ سوچیں, اچھے کام کریں, پاکستانی عوام کے مسئلے حل کریں. دیکھیں اب آپ کو تو اقتدار مل گیا ہے, آپ کو پاور مل گیا, آپ اسمبلیوں میں پہنچ چکے, تو اب ملک کی ترقی کے لیے, عوام کی خوشحالی کے لیے, دین اسلام کے لیے, اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں. میں بس یہی پیغام دوں گا. جزاک اللہ. لقمان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی بات بری نہ لگی ہو. اور ہارون بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی کوئی بات بری نہ لگی ہو. اور جاتے جاتے آپ سب کے ساتھ بھی یہی کہوں گا کہ آئی ہوپ آپ کو بھی کوئی بات بری نہ لگی ہو, لیکن صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں نا کمبینیشن رکھیں. جیسے ہم نے پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا, دونوں ایگری کریں گے کہ ہم نے پیور سیاست پہ سٹارٹ کیا تھا, بیچ میں ہم کمبینیشن لے کر آئے. کمبینیشن سے کیا ہوا, پروگرام میں فلیکس آ گیا. زندگی میں بھی جب فلیکس آتا ہے, چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا. میجر صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ایکسیپٹ کریں اپنی غلطیوں کو. جس دن آپ ایکسیپشنل سیکھ جائیں گے نا, کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر عاجزی یعنی جھکنا جس کو کہتے ہیں, انکساری آ جاتی ہے نا, تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے, کیونکہ مردہ اکڑتا ہے, زندہ انسان کبھی نہیں اکڑتا. تو اسی کے ساتھ بس مجھے اس بات کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں کبھی غصہ آئے, جیسے کہ مجھے میرا دوست سمجھاتا ہے کہ غصے میں بہت بری چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ جو یہاں پہ موجود ہوتی ہیں, پروگرام کو پریزنٹ کرتے ہیں. ان دونوں مہمانوں کا, رحمتوں کا بہت شکریہ, میرے کوآرڈینیٹرز کا بہت شکریہ کہ جو ان کو یہاں تک لے کر آئے. اور دین سانسوں نے ساتھ, تو اگلے پروگرام میں پھر ضرور ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے, میری ٹیم کو, میرے دوستوں کو, میری فیملی کو اور میرے گیسٹ کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا, کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کا انتظار. اللہ نے کے بعد.